ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम सदर मजलिस हज़रत पीर तरीक़त पीर सैयद आबिद हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुकुम, मोहतरमुल मुकाम अबुल बयान हज़रत अल्लामा सईद अहमद साहिब मुजद्दिदी, अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी मोहम्मद अली साहिब नक्शबंदी, दीगर मशाइख़ इज़ाम, उलमाए कराम, मेहमानान गिरामी क़द्र, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ से हम इस महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए। मैंने इस वक्त हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक के लिए कुरान मजीद की सूरह दुहा की एक आया करीमा की तिलावत की है। मारूफ़ सूरत है जिसको अल्लाह पाक ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हक़ तो ये है कि इस सूरत, ये सारी की सारी सूरत सूरह मुहब्बत है। ये सूरत सूरह मुहब्बत है। अगर किसी ने इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल का दर्स लेना हो तो ये एक सूरत ही उम्र भर के दर्स के लिए काफ़ी है। एक सूरत ही। क्या कमाल सूरत है कि जिसकी इब्तिदा भी हुजूर की सूरत की कसम से हुई है। क्या कमाल सूरत है कि जिसकी इब्तिदा भी हुजूर की सूरत की कसम से हुई। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अब मैं इसके माना तफसीर की तरफ नहीं जाता, चूँकि फिर वद्दुहा पर बात छिड़ गई तो इसी पर ही फिर सारा वक्त गुजर जाएगा। मैं उसी आयत पर ही अपने आप को पाबंद रखना चाहता हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुखड़े की कसम खाई, चेहरे अनवर की कसम खाई, उसकी रोशनी की कसम, उसकी ताबानी की कसम खाई। फिर आका अलैहिस्सलाम के वल्लैल इज़ा सजा फरमा के आपके गेसुए अंबरी की कसम खाई। वो जो कुंडल वाली जुल्फ़ें आशिक लोग कहा करते हैं उनकी जुल्फ़ी कसमें खाई। मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। दुश्मनों और हासदों के तानों को रद्द फरमाया और हुजूर से अपने दायमी ताल्लुक़ मोहब्बत का इजहार फरमाया। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। फिर हर लम्हा जो अल्लाह पाक की नवाज़िशें और इनायतें हुजूर अलैहिस्सलाम पर होती रही हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी, उन नवाज़िशों का ज़िक्र फरमाया। और वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। और ये नवाज़िशों का सिलसिला चलते चलते क़यामत के दिन उस वक्त ख़त्म होगा जब वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा का मंज़र अपने उरूज पर पहुँचेगा। ये एक ख़ुलासा सा था पिछली आयात करीमा का। असल जो मज़मून शुरू हो रहा है जिस पर आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ
وہ آگے آتا ہے، فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، اس پر بھی تفصیلی بات نہیں کرنی، کیا ہم نے آپ کو جو ترجمہ عرف عام میں کیا جاتا ہے، میں ان معروف ترجموں سے جو آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ان سے ہٹ کر بات کروں گا، مگر پہلے آپ کو بتا لوں جو ترجمہ عرف عام میں کیا جاتا ہے اس کے مطابق کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، فآوا، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو از خود رفتہ پایا، اپنی محبت اور عشق میں وارفتہ پایا، اپنی محبت اور عشق میں گم پایا، فَهَدَىٰ، پس اپنی طرف ہدایت دی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو عائل پایا، طالب پایا، ضرورت مند پایا، محتاج پایا کسی شے کا، فَأَغْنَىٰ، پس آپ کو وہ دے کر غنی کر دیا۔ اس طرح پھر آیات آگے چلتی ہیں۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ اس درمیانی آیت سے متعلق ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے، حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، آقا علیہ السلام کی نعت ہے، حضور علیہ السلام کی مدح ہے قرآن مجید۔ حق بات یہ ہے کہ جب تک ممدوح اور منعوت، یعنی جس کی نعت پڑھی جا رہی ہے اور جس کی مدح کی جا رہی ہے اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جب تک اس کی شان سے آگہی نہ ہو اور اس کی عظمت سے شناسائی نہ ہو اور اس کے کمال سے واقفیت نہ ہو تو نعت کے کلمات بھی سمجھ میں نہیں آتے، کلام کا مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے خالی ہو کر، محروم ہو کر قرآن کو الفاظ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے بہت سی جگہوں پر قرآن فہمی میں ٹھوکر کھائی ہے، قرآن فہمی میں ٹھوکر کھائی۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ یہی قرآن ہے جس میں اللہ پاک تمہاری بھلائی اور ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، تمہاری رہنمائی کے لیے مختلف چیزوں کا تذکرہ فرماتا ہے، اور اسی قرآن میں بیان کی گئی جو چیزیں ہیں ان سے کئی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور کئی لوگ ہدایت پا رہے ہیں۔ اسی قرآن کے بیان سے کئی لوگ جن کے من صاف نہیں اور جن کے من عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشموں سے دھلے نہیں ہیں، اور جن کو شرح صدر نصیب نہیں ہوا، جن کے پردے نہیں اٹھے، جو ابھی حجابات میں ہیں، ابھی ظلمات میں ہیں، وہ جب اپنی ظلمتوں اور اپنی سیاہیوں اور تاریکیوں کے ساتھ اور ان ظلمتوں کے پڑے ہوئے پردوں کے ساتھ جب قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو ان کی اندر کی ظلمتیں ہیں وہ انہیں قرآن پڑھ کے بھی گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، ہدایت تک نہیں پہنچاتی۔ اور وہ لوگ جن سے پردے اٹھ گئے ہیں اور جن کو اللہ رب العزت نے نور عطا فرما دیا ہے، وہ جب اس نور سے قرآن کو سنتے اور سمجھتے ہیں تو پھر وہ اس منزل کو پا لیتے ہیں جس منزل ہدایت تک قرآن انہیں پہنچانا چاہتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ شرح صدر ایک نور ہے، شرح صدر ایک نور ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ پاک جس کا سینہ اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک نور پر فائز کر دیا جاتا ہے۔
اسے ایک نور عطا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس نور سے دیکھتا اور نور سے سمجھتا ہے اور نور سے حقائق کا ادراک کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں قرآن فہمی اور قرآن دانی کی بڑی باتیں عرصے سے کی جاتی رہی ہیں، اور قرآنی فکر کی باتیں کی جاتی رہی ہیں، اور قرآن کی دعوت اور تبلیغ کی باتیں کی جاتی ہیں، مگر حق یہ ہے کہ وہ اس نور سے خالی ہو کر کی جاتی ہیں تو وہ فکر نہ قرآن کا فکر بنتا ہے، نہ فہم قرآن کا فہم بنتا ہے، نہ علم قرآن کا علم بنتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس نور سے محروم تھے، اس نور سے عاری تھے، اس نور سے جن کے دل کا دامن خالی تھا، انہوں نے جب اس آیت کریمہ کو پڑھا اور اس کا ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو وہ معاذ اللہ یہ ترجمہ کر بیٹھے، اب میں ان کا ترجمہ کوٹ کر رہا ہوں کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گویا خطاب کیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو معاذ اللہ استغفر اللہ بھٹکا ہوا پایا، بہکا ہوا پایا، معاذ اللہ گم گشتہ راہ پایا، معاذ اللہ راہ بھولا ہوا پایا، بھٹکا ہوا پایا، بہکا ہوا پایا، استغفر اللہ العظیم۔ فہدا، اس نے اللہ نے تمہیں ہدایت دی تھی۔ یہ ترجمہ بھی کر دیا گیا اور بہت سے لوگوں نے کیا ہے، اور یہ کر کے بھی انہیں قرآن فہمی اور قرآن دانی پر ناز ہے۔ اس سے بڑا جہل قرآنی علم کی نسبت سے، اس سے بڑا جہل کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اس آیت کریمہ کے مختلف پہلوؤں اور مختلف گوشے بہت سے ہیں، پہلو بہت سے ہیں، مگر میں ان ساروں پر بھی آج گفتگو نہیں کر سکتا، ان میں سے چند ایک پہلوؤں پر آج گفتگو ہوگی۔ ہم ابتدا کرتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کے ایک معنی سے چند معانی بیان کروں گا۔ اس کا ایک معنی ضَالًّا، یہ حضور علیہ السلام پہلے معنی کی روح سے، اور جس کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی لیا، امام قرطبی نے بھی لیا اور مفسرین نے بھی لیا۔ یہ ضَالًّا جسے عرف عام میں گمراہ کہا جاتا ہے، ضال بھٹکا ہوا کہا جاتا ہے، بہکا ہوا کہا جاتا ہے، گم گشتہ راہ بھولا ہوا کہا جاتا ہے، یہ ضال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت یا حال نہیں بیان ہو رہا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا حال بیان ہو رہا ہے۔ یہ پہلے معنی کی روح سے یہ حال اور صفت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں بلکہ اس قوم کی بیان ہو رہی ہے جس قوم میں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ وہ عرب قوم جس کو قرآن نے امیوں کی قوم کہا، ان پڑھ لوگوں کی، امیوں کی قوم، تو دال دراصل ان کا حال اور ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ اور اس کے تحت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے وَوَجَدَكَ فِي قَوْمٍ ضَالٍّ فَهَدَىٰ، اے فَهَدَاهُمْ بِكَ، اے میرے حبیب۔ اب اس کا ترجمہ اب جن کو اللہ نے نور دیا ان کی زبان سے بھی سن لو، جو نور سے محروم ہیں ان کا ترجمہ آپ سن چکے، اب جو نور سے سیراب ہیں اور جن کے سینے نور معرفت سے روشن ہیں ان کے معنی اور ان کے ترجمے بھی قرآن کے سن۔ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو وَجَدَكَ فِي قَوْمٍ ضَالٍّ، آپ کو ایک ایسی قوم میں پایا، ایک ایسی قوم میں بھیجا اور ایک ایسی قوم میں پایا جو قوم گمراہ تھی، جو قوم اپنی اصل راہ بھول گئی تھی، جو قوم بھٹک گئی تھی، جو قوم بہک گئی تھی، جو قوم گم گشتہ راہ تھی۔ فہد اللہ بکا، فہد اللہ فہد اللہ بکا، تو اللہ پاک نے
آپ کے ذریعے اور آپ کے وسیلے سے ان کو ہدایت عطا کر دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ فِي قَوْمٍ ضَالٍّ فَهَدَى اللَّهُ بِكَ، اللہ نے آپ کو گمراہ قوم میں پایا اور آپ کے وسیلے سے، آپ کے ذریعے سے اس گمراہ قوم کو راہ عطا کر دی، اس کو ہدایت عطا کر دی۔ یہ پہلا معنی۔ اب اس معنی کی تائید قرآن مجید کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اسی معنی کی تائید اور تصریح ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا، بعثت کا ذکر ہو رہا ہے، اور فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ کی ذات وہ ہے، وواجدک، جس نے پایا، وہ جو واجدہ کا فاعل ہے وہ کون ہے؟ والذی بعث فی الامیین رسولا، جس نے اس رسول کو ان پڑھوں میں بھیجا۔ اور جو امی تھے وہ کس شے سے امی تھے؟ کہ ان کے پاس علم نہ تھا، علم نہ ہونے کے باعث ان کے پاس روشنی نہ تھی، اور روشنی نہ ہونے کے باعث وہ گمراہ ہو گئے تھے، وہ بھٹک گئے تھے، وہ بہک گئے تھے، راہ بھول گئے تھے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو اس گمراہ ان پڑھ قوم کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور جب حضور تشریف لائے، یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول نے آ کر اس گمراہ اور ظلمتوں تاریکیوں کے اندر بھٹکنے والی قوم میں آ کر اللہ کی آیتیں تلاوت کی۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں تلاوت کی۔ جب اللہ کی آیتیں اس رسول پاک کی زبان سے نکلی تو ان آیتوں سے ایک اجالا ہوا، ان آیتوں سے نور چمک اٹھا، اور اس نور نے اس ماحول کو بھی روشن کر دیا، اور جو لوگ اس رسول کے حلقہ غلامی میں آ گئے تھے ان کے من بھی روشن ہو گئے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول نے ان پر اللہ کی آیتیں روشن کی، ان لوگوں پر جو لا علم تھے، جو بہکے بھٹکے ہوئے تھے، جو گمراہی کی تاریکی میں بھٹک رہے تھے۔ اس رسول نے آ کر ان پر آیتیں تلاوت کی اللہ کی۔ جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی تو ان آیتوں کے تلاوت کرنے کا اثر یہ ہوا، فیض یہ ہوا کہ آیتوں کے نور نے، جب وہ آیتیں زبان مصطفیٰ سے نکلی تو جن جن پر آیتیں تلاوت ہوتی گئیں اور جن جن کے دلوں نے ان آیتوں کے فیض کو جذب کیا، ان کے دل روشن ہو گئے، ان کے سینے روشن ہو گئے، ان کے من روشن ہو گئے۔ اور پھر یہ نور جو تلاوت آیات قرآن سے زبان مصطفیٰ کے ذریعے جو نور پھوٹا، اس نے ماحول کو روشن کر دیا۔ اور جب ایک نور پیدا ہوا تو اس نور میں انہوں نے اپنے من میں جھانکا، اپنے باطن میں جھانکا، تو ان کو پچھلے شرک کی ظلمتیں نظر آئیں، گمراہی کی تاریکیاں نظر آئیں، فسق و فجور نظر آیا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو اپنی خرابیاں نظر آئیں جو تاریکی کے دور میں دیکھنے سے قاصر تھے۔ جب انہیں اپنے من کے اندر میل کچیل نظر آ گئے، زیغ نظر آ گئے، اپنے من کے اندر غلاظتیں نظر آ گئیں، خرابیاں نظر آ گئیں، فسق، فجور، کفر اور شرک کے ڈھیر نظر آ گئے، تو ان کے اندر تشویش پیدا ہو گئی، فکر پیدا ہو گیا کہ مولا اب یہ غلاظتوں سے ہمارا من پاک کیسے ہوگا، ان خرابیوں سے ہمارا من صاف کیسے ہوگا، کفر، شرک اور فسق کی ان برائیوں سے ہمارے قلب و باطن کو جلا اور صفائی کیسے نصیب ہوگی۔ جب دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، پیاس بڑھتی گئی، جب پیاس شدت اختیار کر گئی تو پھر ہم نے انہیں معرفت دے دی کہ قرآن کی آیتیں اس لیے تھی کہ وہ روشنی دیں اور تم اس روشنی میں دیکھ سکو۔ قرآن کی آیتیں اس لیے تھی کہ تمہیں روشنی دیں اور تم اس روشنی میں دیکھ سکو۔ اب قرآن کی آیتوں سے تمہیں روشنی مل گئی، اور اس روشنی کے باعث تم نے اپنے من کے اندر
اور اپنے ماحول میں گرد و پیش میں کفر اور شرک، فسق و فجور اور گمراہی کی غلاظتوں کو دیکھ لیا، اب تمہارے اندر صفائی پیدا کرنے، دل کو من کو اجلا کرنے، نفس کا تزکیہ کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ تو فرمایا سن لو، قرآن کی آیتوں کی روشنی نے تمہیں اس فکر تک پہنچایا، تمہارے اندر یہ درد پیدا کیا، تمہارے اندر اس خیال کو دامن گیر کر دیا، من کی صفائی، دل کو منور کرنا، من کو روشن کرنے کی آرزو قرآنی آیتوں کے نور نے پیدا کر دی۔ مگر سن لو، اب نفس کا تزکیہ کرنا، قلب کو صفائی دینا، سینوں کو روشن کرنا، غلاظتوں کو دور کرنا اور تمہارے من کو اجلا کر کے مزکا، مصفا، مجلا کر دینا، اب یہ صرف ایک ہی مرکز سے ہوگا، اور وہ یہ کہ تم نے جب قرآن کی آیتوں کے نور سے اپنے اندر کی غلاظتیں دیکھ لی اور فکر پیدا ہو گیا، خواہش پیدا ہو گئی، آرزو پیدا ہو گئی، تڑپ شدت اختیار کر گئی کہ صفائی ہو، اب آؤ تمہیں لے چلتے ہیں اس چشمے پر، اس منبع پر جہاں سے من دھلے گا، جہاں سے دل روشن ہوگا، جہاں سے صفائی نصیب ہوگی۔ صحابہ بولے مولا ہم نے قرآن سے نور لے لیا، اب وہ چشمہ کون سا ہے؟ کیا قرآن سے آگے بھی کوئی چشمہ ہے جس سے من کو صفائی نصیب ہوگی؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کا نور تمہیں بارگاہ مصطفیٰ تک لانے کے لیے تھا، اب بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے، اب در مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، جس جس پر نگاہ مصطفیٰ پڑتی چلی جائے گی اسی کا من روشن ہوتا چلا جائے گا۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے اہل علم و دانش کے لیے وہ یہ کہ قرآن کی آیتوں نے تزکیہ نہیں کیا، قرآن کی آیتوں نے تزکیہ، خدا کے کلام نے، قرآن نے تزکیہ نہیں کیا۔ اگر کسی کو اس بات میں شک ہو وہ کسی اور سے نہ جھگڑے، مجھ سے آ کے پوچھ لے، سمجھ لے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، قرآن کی آیتوں نے نور دیا، جس نور میں انہوں نے ان غلاظتوں اور تاریکیوں کو دیکھا۔ قرآن کی آیتوں نے انہیں ایک روشنی دی، ایک معرفت دی، ایک پہچان دی۔ وہ پہچان کیا تھی؟ وہ پہچان اس چشمے کی تھی جہاں سے صفائی نصیب ہوگی۔ تو قرآن کا فکر تبھی صحیح فکر ہے جو چشمہ مقام مصطفیٰ تک پہنچا دے، وہی قرآنی علم ہے جو انسان کو مقام مصطفیٰ کی معرفت دے دے۔ وہ قرآن کا فکر جو مقام مصطفیٰ سے دور لے جائے، جو دل کو عشق رسول سے خالی کر دے، جو محبت رسول کا رشتہ کاٹ دے، جو مصطفیٰ کے قدموں میں لا کے گرانے کی بجائے مصطفیٰ کے مرکز سے دور کر دے، وہ نہ قرآن کی دعوت ہے، نہ قرآن کا فکر ہے، نہ قرآن کا علم ہے، نہ قرآن کی تبلیغ ہے، وہ قرآن کے نام پر یدل بہ کثیرا کا مرکز ہے۔ چونکہ تلاوت آیات اگر نتیجہ پیدا کرے تو وہ پھر یزکیم تک پہنچنا چاہیے۔ تو فرمایا تلاوت ہوئی، نور ملا، نور سے روشنی ملی، روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ من میلا ہے، گدلا ہے، اس کو دھویا جائے۔ عرض کیا مولا یہ منور روشن کیسے ہو؟ آیتوں نے بتایا ہمارا یہی کام تھا کہ تمہیں روشنی دی اور جو منور کرنے والا ہے وہ دکھا دیں۔ یزکیہم، منور کرنے والا وہ ہے جس کے لیے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جس کو چمکانے والا چراغ بنا کے بھیجا ہے، روشن کرنے والا چراغ اور روشن کرنے والا سورج اور منبع نور بنا کے جس کو بھیجا ہے۔ اب اس بارگاہ میں آؤ، اس مصطفیٰ کی نگاہ پڑے گی تو تزکیہ ہو جائے گا، نگاہ پڑے گی تو تزکیہ ہو جائے گا۔ سو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ گمراہ تھی قوم، قوم ضال، بھٹکی ہوئی تھی قوم، قرآن نے حضور کی بارگاہ تک پہنچا دیا۔ آقا کی بارگاہ کے، آقا کے نگاہ کے فیض سے ان کو تزکیہ نصیب ہوا۔ تلاوت بھی ان پر حضور نے فرمائی،
تزکیہ بھی ان کو کس نے دیا؟ حضور علیہ السلام نے عطا کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر یہ رسول ان کا تزکیہ فرماتا ہے۔ جب تزکیہ ہو گیا، من صاف ہو گیا، اندر ستھرا ہو گیا، من پاک ہو گیا، روشن ہو گیا، پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب انہیں رسول نے کتاب کا علم عطا کیا۔ تب جا کے تزکیہ کے بعد کتاب کے علم کی خیرات ملی، اور جب کتاب کے علم کی خیرات ملی والحکمہ، اس کے بعد حکمت اور دانائی کے سوتے پھوٹے، حکمت اور دانائی کے چشمے کھلے، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اس کے بعد علم لدنی اور علم الاسرار کے دروازے کھل گئے۔ اب اس دوسرے مقام پر 5 چیزیں بیان کی۔ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر تلاوتیں بھی رسول، آیات بھی رسول تلاوت فرماتا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارے من کا تزکیہ بھی رسول فرماتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کتاب کے علم کی خیرات بھی رسول عطا کرتا ہے۔ والحکمہ، حکمت اور دانائی بھی رسول دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمام اسرار اور علم لدنی کے دروازے بھی رسول کھولتا ہے، وہ خزانے بھی رسول عطا فرماتا ہے۔ یہ سارا کچھ بیان کر کے آگے فرمایا اس آیت کے اختتام پر ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، ضلال مبین، ووجدک ضالا اے فی قوم ضال فہدی اللہ بک، اللہ نے تمہیں اس بھٹکی ہوئی قوم میں پایا کہ آپ کے آنے سے پہلے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، آپ کی آمد سے پہلے وہ قوم کھلی گمراہی میں تھی، وہ قوم کھلی گمراہی میں تھی۔ میرے حبیب، یہ آپ کا کرم تھا کہ آپ آئے اور ان کو ہدایت مل گئی، آپ کی آمد نے ان کو ہدایت دے دی۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا لولا فضل اللہ علیکم برحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تم پر نہ ہوتی، یہ تمہارے پاس تشریف نہ لاتے، جو سراپا اللہ کا فضل اور سراپا اللہ کی رحمت نہ آتی، تو تم میں سے اکثر شیطان کی پیروی کرتے اور گمراہ کے گمراہ ہی رہتے۔ تو گویا آیت کریمہ نے جو مضمون بیان کیا کہ میرے حبیب، ہم نے آپ کو پایا اس گمراہ قوم میں اور اس کو آپ کے صدقے سے ہدایت عطا کرتی۔ ایک، اب اسی آیت کریمہ کی تفسیر شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روح البیان میں کی، انہوں نے اسی مفہوم کی تائید کرتے ہوئے یوں کہا، وہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے وَجَدَكَ بَيْنَ الضَّالِّينَ فَهَدَاهُمْ بِكَ، اے حبیب، اللہ پاک نے آپ کو وَجَدَكَ بَيْنَ الضَّالِّينَ، آپ کو گمراہوں میں اللہ پاک نے بھیجا، گمراہوں میں مبعوث فرمایا، اور آپ کو گمراہوں کے اندر پایا، اور آپ کے صدقے سے گمراہوں کو ہدایت عطا کر دی، آپ کے صدقے سے گمراہوں کو روشنی عطا کر دی، آپ کے صدقے سے بھٹکے ہوئوں کو راستہ دے دیا، آپ کے صدقے سے بہکے ہوئوں کو منزل کا نشاں دے دیا۔ تو دالن اے بین الضالین۔ اسی طرح آگے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسی معنی کی تائید کرتے ہوئے تفسیر یوں فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ ضالن حضور کے قوم کی صفت ہے، اور وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے وَجَدَ قَوْمَكَ ضَالًّا فَهَدَاهُمْ بِكَ، اے وَجَدَ قَوْمَكَ ضَالًّا فَهَدَاهُمْ بِكَ، اے میرے حبیب، اللہ پاک نے آپ کی قوم کو گمراہ پایا، آپ کو نہیں، آپ کو نہیں، آپ کی قوم کو گمراہ پایا، اور آپ کے صدقے سے انہیں ہدایت عطا کر دی، آپ کے توسل سے انہیں راستہ عطا کر دیا، آپ کے طفیل انہیں نشان منزل عطا فرما دیا۔ تو 3 الگ الگ مفسرین نے اس آیت کریمہ کا یہ معنی لیا۔ اب آئیے اس پر ایک تفسیر میں کرنا چاہتا ہوں۔
اب تک جو بیان کی یہ ائمہ کی تفسیریں، یہ ائمہ کی تفسیریں ہیں، مفسرین کی، اکابر کی۔ اب یہاں ایک چوتھی تفسیر اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بے شک ان کتابوں میں نہیں آئی مگر حق ہے۔ آپ لسان العرب کی کتاب اٹھائیے، عرب لغت کی بڑی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، قاموس کو اٹھائیے، لسان العرب کو اٹھائیے، عرب لغت کی بڑی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، آپ کو یہ بات ملے گی کہ صحرائے عرب میں، عرب کا جو صحرا تھا، ریتلے میدان تھے، تو دور دور تک ریتیں ہوتی، صحرا ہوتا، بیاب و گیا، ریگستان ہوتے، اس میں کوئی راستہ، کوئی پہچان، کوئی مسافروں کے لیے کوئی رہنمائی کی صورتیں نہ ہوتی تھی۔ دور دراز سے مسافر چلتے، سفر کرتے اور بھٹک جاتے، گمراہ ہو جاتے، پتہ نہ چلتا منزل کا، راستہ بھول جاتے۔ ایسی جگہ پر اس صحرائے عرب میں ایک خاص قسم کا درخت تھا۔ وہ خاص قسم کا درخت ایسی خاص جگہوں پر اگتا تھا کہ جہاں آبادیوں کی، کہ جہاں کوئی آدمی منزل اور آبادی کو پالے، اس کی نشاندہی ہوتی تھی۔ عرب کے صحرا میں اور وادیوں میں ایک خاص درخت اگتا تھا، اور اس درخت کی علامت ہوتی جب مسافر چلتے اور راستہ بھول جاتے، اب ان کو کچھ پتہ نہ چلتا کہ کدھر جائیں اور کس سے جا کے پوچھیں راستہ، تو وہ درخت خاص خاص آبادیوں کے باہر ایک خاص جگہ پر اگتا، اور اس درخت کو دیکھ کر انہیں منزل کا نشان مل جاتا کہ یہاں آگے آبادی ہے، یہاں سے پوچھ کر آپ کو منزل مل جائے گی۔ اس درخت کے ذریعے وہ آبادی میں پہنچ جاتے اور منزل کو پا لیتے، اس کو منزل کو پا لیتے، وہ نشان منزل کا کام دیتا۔ اب وہ درخت بھولے ہوئے گم گشتہ راہوں کو راہ دکھاتا تھا، بھولے ہوئے مسافروں کو راہ دکھاتا تھا، اور گم گشتہ راہوں کو منزل بتاتا تھا وہ درخت۔ عربی زبان میں بلاغت کے اندر مجاز کے طور پر سبب بول کر مسبب مراد لیتے ہیں، کبھی مسبب بول کے سبب مراد لیتے ہیں، کبھی سبب بول کے مسبب مراد لیتے ہیں، یہ اہل علم جانتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ لہٰذا اہل عرب اپنی ثقافت اور اپنی تاریخ میں وہ درخت جو رہنمائی دیتا تھا بھولے ہوئے مسافروں کو، وہ سبب بول کر مسبب مراد لیتے تھے۔ سبب ہوتا تھا بھولنا، گمراہ ہو جانا، جو مسافر راستہ بھول گئے ان کا بھول جانا سبب ہوتا تھا، اور درخت کے ذریعے انہیں ہدایت مل جاتی، درخت کے ذریعے ہدایت مل جاتی۔ تو درخت کو عربی ادب میں اس زمانے میں صحرائے عرب کے اس درخت کو جو بھولے ہوئے مسافروں کو راہ دکھاتا، دال کہتے تھے۔ اس درخت کو کیا کہتے تھے؟ دال، دواد الف لام دال۔ دال کا مطلب یہ وہ درخت ہے جو بھولے ہوئے مسافروں کو راہ دکھاتا ہے، سبب بول کے مسبب کے معنی میں، مجاز بطریق مجاز۔ دال اس درخت کو کہتے۔ تو جب کہیں وہ درخت نظر آ جاتا، وہ پیاس کے مارے ہوئے مسافر جو بھولے بھٹکے راستہ نہ پا رہے ہوتے، کرتے کرتے جب وہ درخت آتا تو ان کی جان میں جان آ جاتی، ان کی جان میں جان آ جاتی، ان کا حوصلہ بلند ہو جاتا کہ اب ہم نہیں مرتے اس صحرا میں بھوک اور پیاس سے، اب درخت مل گیا، بس درخت دکھائی دیتا، درخت کے پاس جاتے انہیں آبادی مل جاتی، اور وہاں سے وہ منزل کا پتہ پا لیتے۔ تو دال وہ درخت تھا جو بھولے ہوئے مسافروں کو راہ دکھاتا۔ تو قرآن مجید نے کئی مقامات پر محاورۂ عرب میں بات کی ہے، اس دور کے محاورے میں بات کی ہے۔ عرب لوگ لفظ دال کو بڑی آسانی سے اس معنی میں سمجھتے تھے۔ رب کائنات نے فرمایا میرے حبیب وہ تو دو چار مسافر تھے جو بھولتے تھے، اور کوئی درخت کسی بھولے بھٹکے مسافر کو راہ دکھاتا تھا، اور میرے حبیب جس ماحول میں آپ آئے وہ تو سارا ماحول راہ بھول گیا تھا، وہ ساری قوم بھٹک گئی تھی، سارے لوگ اپنی منزل بھول گئے تھے، سارے لوگ بھٹک گئے تھے، بہک گئے تھے، نہ کسی کو راہ معلوم تھی، نہ کسی کو منزل معلوم تھی، نہ کسی کو یہ خبر تھی کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، نہ یہ خبر تھی کہ ہمیں جانا کہاں ہے، ہمیں بھیجا کس نے ہے، ہم نے مرنا کہاں ہے۔ لوگ منزل بھول گئے تھے، دین بھول گئے تھے، اپنے خالق کی معرفت بھول گئے تھے۔ پورا امیین کا معاشرہ بھٹکے ہوئے مسافروں کی مانند تھا،
گمراہ مسافروں کی مانند تھا، گم گشتہ راہوں کی مانند تھا۔ میرا حبیب وہ صحرائے عرب کی قوم جو ساری کفر کے صحرا میں گمراہ ہو گئی تھی، شرک کی وادیوں میں بھٹک گئی تھی، فسق و فجور اور ظلمت و گمراہی کی راہوں میں بھٹک گئی تھی، اور انہیں کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا۔ وہ مر رہے تھے، بھٹک رہے تھے، کفر کی دلدل میں پھنس گئے تھے، اور وہ متلاشی تھے کہ کوئی راہ دکھانے والا آئے، کوئی نشان منزل بتانے والا آئے جو ہمیں موت کے گڑھے سے نکال کے زندگی کی شرح پہ ڈال دے۔ میرے حبیب ووجدک، ہم نے آپ کو اس گمراہ لوگوں اور گم گشتہ قوم کے اندر پایا۔ کس طرح؟ ووجدک ضالا، میرے حبیب اس راہ اور نشان منزل بتانے والے درخت کی طرح تمہیں کھڑا کر دیا، اور فرمایا ارے گمراہ ہو، گم گشتہ راہ ہو، منزل تلاش کرنے والوں، راہ سے بھٹک جانے والوں، اب تمہیں ہم نے یہ مصطفیٰ کی ذات صحرائے عرب میں، یہ حسین، یہ جمیل، یہ سراپا حسن، یہ سراپا جمال، یہ سراپا کمال، یہ سراپا نور، یہ سراپا ہدایت، یہ سراپا منزل، یہ سراپا خبر ہم نے صحرائے عرب میں کھڑی کر دی، اور آواز دی ارے گم گشتہ راہو، کہیں اور نہ جاؤ، یہ درخت ہدایت ہے، ادھر آؤ، منزل کی خبر ہو جائے گی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے حبیب ہم نے آپ کو صحرائے عرب میں گمراہ بھولے بھٹکے ہوئے مسافروں کے لیے شجر ہدایت بنا کے کھڑا کر دیا، شجر ہدایت کے طور پہ کھڑا۔ ہم نے آپ کو پایا ایک شجر ہدایت کی طرح، فہدا، سو جو بھولے ہوئے تھے سب کو آپ کے صدقے سے ہدایت دے تھی، آپ کے ذریعے سے ہدایت دے تھی۔ سو جو اس شجر ہدایت کے سائے میں آتا گیا منزل پاتا گیا، جو اس شجر ہدایت کے، اس دال شجر ہدایت کے سائے میں آتا گیا منزل کی خبر پاتا گیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ اس کے بعد پھر اسی کا ایک معنی اور تفسیر مفسرین نے، جس میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، امام قرطبی نے بھی، اور مفسرین نے ایک اور کی، وہ تفسیر یہ ہے، اس میں دالن کو واجدہ کا مفعول نہیں بنایا بلکہ فہدا کا مفعول مقدم بنایا گیا، فہدا کا مفعول مقدم بنایا گیا، تو معنی یہ بیان کیا وَوَجَدَكَ فَهَدَى ضَالًّا، وَوَجَدَكَ فَهَدَى ضَالًّا، حبیب ہم نے آپ کو پایا بس پھر گمراہوں کو ہدایت دی تھی۔ آپ کو پایا، محبوب آپ کی دیر تھی، جب تک آپ نہ آئے تھے دنیا گمراہ تھی، جب تک آپ نہ آئے تھے دنیا گمراہ تھی۔ وَوَجَدَكَ، محبوب جب آپ آ گئے، فَهَدَى، ہر گمراہ ہدایت پا گیا، آپ کو پایا اور گمراہوں کو ہدایت دی تھی، آپ کے صدقے سے ہدایت دی تھی۔ اس معنی کی روح سے بیان کرتے ہیں علم یجد کا یتیمن فآوا، چونکہ تین ٹکڑے ہیں اکٹھے، علم یجد کا یتیمن فآوا، تو معنی یہ ہوا اے واجدہ کا فآوا بکا یتیما، واجدہ کا فآوا بکا یتیما، ووجدہ کا فہدا بکا ضالا، ووجدہ کا فاغنا بکا عائلا۔ میرے حبیب اللہ نے آپ کو پایا اور آپ کے صدقے سے یتیموں کا سایہ کر دیا۔ اب یہاں یتیم حضور کو نہیں فرمایا گیا، یتیم حضور کو نہیں فرمایا گیا، بلکہ کہا محبوب وجدہ کا آپ کو پایا، فآوا بکا یتیمن، اور جتنے یتیم تھے
آپ کے ذریعے ان کے سروں پہ چھت ڈال دی، آپ یتیموں کا سہارا بن گئے، آپ کو پایا، بس آپ جب تک نہ آئے تھے محبوب یتیم یتیم تھے، جب آپ آ گئے تو کوئی یتیم نہ رہا، یتیموں کو سایہ مل گیا، یتیموں کو سہارا مل گیا۔ وَوَجَدَكَ فَهَدَىٰ بِكَ ضَالًّا، جب تک آپ نہ آئے تھے لوگ گمراہ تھے، آپ تشریف لائے گمراہوں کو ہدایت دی تھی۔ وَوَجَدَكَ فَأَغْنَىٰ بِكَ عَائِلًا، بس جب تک آپ نہ آئے تھے محتاج تھے، بس آپ آئے، آپ کو پایا تو آپ کے صدقے سے رب نے محتاجوں کو بھی غنی کر دیا، آپ کے صدقے سے محتاجوں کو غنی کر دیا۔ اب یہ ساری بات اوروں کی ہو رہی ہے اور ہر ایک کا منبع فیض حضور کی ذات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کو امام خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام خفاجی نے نسیم الریاض میں اسی تفسیر کی آگے تائید کرتے ہوئے اس طرح فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم اس طرح بن گیا، وَوَجَدَكَ رَحِيمًا فَآوَىٰ بِكَ یتیما، وَوَجَدَكَ رَحِيمًا فَآوَىٰ بِكَ یتیما، وَوَجَدَكَ مَہْدِيًّا فَهَدَىٰ بِكَ ضَالًّا، وَوَجَدَكَ جَوَّادًا فَأَغْنَىٰ بِكَ عَائِلًا۔ میرے حبیب، ہم نے آپ کو رحیم پایا، ہم نے آپ کو رحیم پایا تو آپ کی رحمت سے یتیم کی جھولیاں بھر دی، اس کے سر پہ سایہ کر دیا۔ ہم نے آپ کو مہدی ہدایت دینے والا پایا، آپ کے مہدی ہونے کے فیض سے گمراہوں کو ہدایت عطا کر دی۔ ہم نے آپ کو جواد اور سخی پایا اور آپ کی سخاوت اور آپ کے کرم سے ہم نے محتاجوں کی جھولیاں بھر دی، محتاجوں کی جھولیاں بھر دی۔ یہ کس طرح ہوا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک رحیما فآویٰ بک یتیما، میرے پیارے، ہم نے آپ کو سراپا رحمت پایا اور آپ کے صدقے سے یتیموں کو سایہ عطا کر دیا۔ عید کا دن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے، گلی سے گزرے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں گلی میں، آقا علیہ السلام نے دیکھا، خوش ہیں، خرم ہیں، نئے زرق برق لباس پہن کے ہنسی خوشی کھیلتے پھرتے ہیں بچے مدینہ میں۔ ان میں ایک بچہ ایک دیوار کے ساتھ تنہا اکیلا کھڑا رو رہا ہے، وہ بچوں کی خوشیوں میں شریک نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم رک گئے، عیدگاہ کی طرف بڑھنے کی بجائے رک گئے، اس بچے کے پاس گئے، اسے پیار کیا، پوچھا بیٹا تم کیوں نہیں کھیل رہے اور تم نے زرق برق اچھا لباس آج کیوں نہیں پہنے، عید کا دن ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا لباس اور کہاں سے پہنوں، میں یتیم ہوں، میرا تو باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، مجھے کوئی لباس پہنانے والا نہیں۔ آقا علیہ السلام بجائے وَوَجَدَكَ رَحِيمًا وَآوَىٰ بِكَ یتیما، بجائے عیدگاہ کی طرف جانے کے اس بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا اور واپس مڑ آئے، گھر لائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اس کو نہلاؤ، دھلاؤ، نہلایا دھلایا، پھر اچھے کپڑے پہنائے، کپڑے پہنا کر اس کو خوش بوش کر کے اپنے ساتھ اٹھایا، ایک طرف حسن اور حسین کی انگلی پکڑی، ایک طرف اس یتیم بچے کی انگلی پکڑائی اور کہا بیٹے کیا تو خوش نہیں کہ فاطمہ تیری باجی ہو اور حسن حسین تیرے بھائی ہو؟ وہ بچہ خوش و خرم آقا علیہ السلام کی انگلی پکڑ کے باہر آ گیا، گلی سے گزرا، وہ بچے جو کھیل رہے تھے انہوں نے اس بچے یتیم بچے کا جب حال دیکھا تو وہ سارے رو پڑے اور رو کے کہنے لگے کاش ہم بھی سب یتیم ہوتے، ہم بھی سب یتیم ہوتے تو آج آقا کا سایہ اس طرح نصیب ہوتا۔ قرآن مجید نے آقا کے اس کرم کی طرف اشارہ کیا، وَوَجَدَكَ رَحِيمًا فَآوَىٰ بِكَ یتیما، آپ کو رحمت کا اتنا عظیم پیکر پایا کہ آپ کے صدقے سے ہم نے یتیموں کو چھت عطا کر دیا، سایہ عطا کر دیا، ان کو ٹھکانہ عطا کر دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اتنا کرم کیا یتیموں کے پالنے کے تصور پر، فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین،
جنت میں فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی. یعنی جس نے یتیم کی پرورش کی آقا نے اسے جنت میں اپنا ساتھی بنا لیا. اتنا بڑا اعزاز عطا کیا. اتنا بڑا اتنا بڑا شیخ محمد بشیر صاحب دین حق کا ہے ولی، دین حق کا ہے ولی. اتنا بڑا دنیا جس میں مر بھی اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا، اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ جو یتیم کی پرورش کرے آقا نے فرمایا جنت میں میرا ساتھی ہوگا. حضور نے اس طرح یتیموں کو ٹھکانہ دیا، یتیموں کی حفاظت کی. اب بڑے احکام ہیں یتیموں کی پرورش کفالت کی، مسترف نہیں جاتا، اشارہ کرنا تھا. اس طرح وواجدک جوادن فاغنا بک عائلا، میرے حبیب ووجدک عائلا فاغنا، آپ کو جواد سخی اور کریم پایا اور آپ کے صدقے سے محتاجوں کی جھولیاں بھر دیں، ان کے گھروں سے فقر نکال دیا محبوب کے صدقے سے. آقا علیہ السلام کی خدمت میں 90,000 درہم، امام ترمذی روایت کرتے 90,000 درہم کا نذرانہ پیش ہوا. آپ نے 90,000 درہم کا ڈھیر لگا دیا چٹائی پر اور آواز دی صحابی کو، بلال کو، فرمایا جاؤ مدینے کے عائلوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو، حاجت مندوں کو آواز دو اور آ کے کہو کہ آؤ اپنی اپنی حاجت اور ضرورت مجھ سے لے جائیں. چشم زدن میں مدینے کے محتاج اور فقراء جمع ہو گئے گرد و نواح سے. 90,000 درہم چشم زدن میں آقا نے تقسیم فرما دی، تقسیم فرما دیے، کچھ نہ بچا. جب ساری چٹائی خالی ہو گئی تو ایک فقیر اور محتاج بعد میں آیا. جب سارا کچھ تقسیم ہو گیا تھا اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بھی فاقہ اور محتاجی ہے، پریشانی ہے، مجھے بھی عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا تم دیر سے آئے ہو اس وقت جب ہم سارا کچھ تقسیم کر بیٹھے ہیں، مگر اس در پہ آئے ہو جس در سے کبھی کوئی سائل اور عائل خالی نہیں جاتا. فرمایا ابتع علیہ فاذا جاءنا شیء قضینا، اے حاجت مند بازار جا، جس جس شے کی تمہیں ضرورت ہے میرے نام پر دکانوں سے ادھار خرید لے، جب پھر پیسے آئیں گے لے تو جا، ادھار میں عطا کر دوں گا. اگر ظاہراً تھا تو آقا نے لٹا دیا، اگر ظاہراً کچھ نہ تھا ادھار اٹھا کے دے دیا. مگر محتاج آقا کے دروازے پر آئے جولیاں بھر کے گئے، فقیر دروازے پر آئے جولیاں بھر کے گئے، اور اس حد تک ہر عائل اور ہر سائل جولیاں بھر کے گیا. نماز کے لیے حضور مصلی پر کھڑے، اقامت ہو گئی ہے، صحابہ کرام صف میں موجود ہیں، جماعت تیار ہے. مسجد نبی کے باہر دروازے پر ایک سائل، ایک محتاج آ کر، اور ہے بھی کافر محتاج، دروازے پر آ کر آواز دیتا ہے حضور کا نام لے کر، محمد کدھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں محتاج ہوں، پریشان حال ہوں، میری ضرورت ہے، آ کے میری ضرورت پوری فرمائیں. صحابہ کرام سن رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے چونکہ قرآن نے فرما دیا تھا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور حکم دے دیا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے محبوب ہم نے آپ کو محتاجوں کا حاجت روا بنا دیا ہے، ضرورت مندوں کا ضرورت پوری کرنے والا بنا دیا ہے، سائلوں کا ملجا و مارا بنا دیا ہے، تئی دامنوں کی جولی بھرنے والا بنا دیا ہے. حبیب تیرے خزانے اتنے بھر دیے ہیں، اب کوئی عائل تیرے در پہ آئے، کوئی سائل آئے، کوئی فقیر آئے، کوئی محتاج آئے، نہ اس کو جھڑک، نہ اس سے سختی کر، نہ اسے خالی موڑ. مصلی پر نماز کے لیے آقا کھڑے ہیں. اس محتاج نے آواز دی، مصطفیٰ نے مصلی چھوڑ دیا، نماز مؤخر کر دی. صحابہ کی صف کھڑی کی کھڑی رہ گئی. تاجدار کائنات مسجد سے باہر تشریف لائے، آ کے پوچھا سائل مجھے رب نے بھیجا اس لیے ہے کہ محتاجوں کی جھولیاں بھر دوں، کیا چاہتا ہے؟ اس نے جو مانگا آقا دیتے گئے. اس نے بکریاں مانگی، ریوڑ مانگا، حضور چھڑا کے دیتے گئے. جب وہ سیر ہو گیا اس کی جھولیاں بھر کے آقا نے روانہ کر دیا. فرمایا راضی ہو؟ اس نے کہا راضی ہوں. وہ گھر گیا، تب آ کے نماز پڑھا. وہ اپنی مجلس میں گیا،
کفار کو جمع کیا، ضرورت تو پوری ہو گئی تھی، کفار کو جمع کر کے کہنے لگا لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں تم سب کو گواہ بنا کر محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون سا عمل دیکھ کر آئے ہو، کون سا عمل دیکھ کر آئے ہو کہ کلمہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا مسلمانوں کا نبی اتنا سخی ہے کہ جب دیتا ہے تو مڑ کے گھر بھی نہیں دیکھتا کچھ بچا ہے کہ نہیں بچا۔ سچا نبی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اگر کسی نے دنیا کے خزانے مانگے، ادار مانگا وہ دے دیا، ریوڑ مانگا وہ دے دیا، اور کسی نے ایک صحابی سے، ایک یہودی نے قرض لینا ہے، مدت پوری ہو گئی، مدت پوری ہو گئی، یہودی نے اسے کہا قرض دو، صحابی روتا روتا حضور کی بارگاہ میں آ گیا، آقا قرض دینے کی سکت نہیں، پیسہ نہیں، مدت پوری ہو گئی ہے، کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے یہودی کو کہلوا بھیجا، بھئی تو اس کو مہلت دے دے، یہ ادا کر دے گا، میں ضامن ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، آقا نے پھر کہلوا بھیجا، بھئی مہلت دے دے، اس نے پھر انکار کر دیا۔ پھر آقا تشریف لے آئے اس باغ میں تشریف لائے اور قیام فرمایا تم نے کتنا لینا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس سے اتنا لینا ہے۔ آقا علیہ السلام ایک درخت کے پاس تشریف لے گئے، درخت پر ٹہنی پر ہاتھ رکھا، درخت آقا کے دست مبارک کے صدقے سے پھلوں سے لد گیا۔ صحابی کے باغ میں پھل نہیں لگتے تھے، چونکہ پھل نہیں لگتا تھا قرض دینے کی پوزیشن میں نہ تھے، پھلوں سے درخت خالی تھے، صحابی روتے تھے، بار بار آقا نے مہلت مانگی، یہودی نہ مانا، یہودی کو ساتھ لیا، باغ میں گئے، درخت کے قریب گئے، ٹہنی پکڑی، پھل لد گیا، فرمایا جتنے پھل اتار کر قرض دینا ہے دیتا جا، جب تک محمد کا ہاتھ رہے گا درخت کے پھل ہی ختم نہ ہوں گے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جس نے دنیا مانگی اس کی جھولی دنیا کے خزانوں سے بھر دی، اور جس نے آخرت مانگی اس کی جھولی آخرت کے خزانوں سے بھر دی۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی، حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی نوکری کرتے تھے، رات کو حضور کی خدمت کرتے، مصلی بچھاتے، وضو کرواتے، لوٹا بھرتے، خدمت کرتے آقا کی۔ ایک رات حضور علیہ السلام خوش ہو گئے ان کی خدمت سے، حضرت ربیہ بن کعب کی خدمت سے، ادب سے خوش ہو گئے، اور خوش ہو کے فرمانے لگے ربیہ آج ہماری طبیعت خوش ہے، مانگ لے مجھ سے جو مانگنا ہے۔ فرمایا سل، ربیہ مانگ لے، وفی روایت میں فرمایا سلنی، مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لے، مانگ لے مجھ سے جو مانگنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے مانگ لے جو مانگنا ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے صدقے سے اللہ سے مانگ لے، نہیں، وہ بھی ایک طریقہ ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے، مگر یہاں فرمایا جا رہا ہے سلنی، مجھ سے مانگ لے جو مانگنا ہے۔ حضرت ربیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا میں جنت میں، یہ جو نوکری مجھے آپ نے یہاں عطا کی، رات کو آپ کے مصلی بچھاتا ہوں، وضو کے لیے لوٹا پانی بھرتا ہوں، آقا یہ جو نوکری یہاں دی ہے جنت میں بھی یہی نوکری عطا کر دے۔ وہ صحابہ تھے، آقا کی صحبت اور آقا کی مجلس کے پروردہ تھے، جنت خالی نہیں مانگی، یہ نہیں مانگی کہ جنت دے دیں، نہ، عرض کیا حضور جنت میں یہی نوکری، اسی نوکری پر دوبارہ لگا دیں۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس صحابی کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جنت کے حاکم بھی مصطفیٰ ہیں، دنیا کی نوکریاں بھی یہی دیتے ہیں اور جنت کی نوکری بھی یہی دیتے ہیں۔ دنیا میں بیٹھ کر جنت، اور جنت میں آقا کی قربت اور یہ نوکری اور خدمت مانگ رہے ہیں، آقا جنت میں اپنی یہ رفاقت اور یہ خدمت عطا کر دیں، یہی عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ابا غیر ذالک، یہ تو مل جائے گا، اور بھی کچھ مانگ لے، ابا غیر ذالک، اور کچھ مانگ لے، کا عرض کیا ہوا ذاک یا رسول اللہ، حضور یہ کافی ہے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔
آقا جب آپ کو مانگ لیا تو اور کیا رہ گیا؟ بس آقا اپنی نوکری دے دیں جنت میں، اپنی نوکری دے دیں۔ آقا نے فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، جا ربیہ تمہیں جنت بھی دی اور جنت میں اپنی نوکری بھی دی، اب تو ایک میری مدد کر کہ جنت میں میری رفاقت تجھے عطا ہو گئی، مل گئی، ابا غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ مانگتا ہے تو وہ بھی آج دینے کو تیار ہوں، مگر اب یہ کر کہ تو کثرت سے سجدے کیے کر تاکہ اپنے آپ کو اس مقام کا اہل بھی بنا لے، اپنے آپ کو اس مقام کا اہل بھی بنا لے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آقا کو اللہ پاک نے اتنا جواد بنا دیا کہ جو سائل اور جو عائل تھا آقا کے ذریعے اللہ نے اس کو غنی کر دیا۔ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا محبوب آپ کو پایا اور گمراہوں کو آپ کے ذریعے ہدایت عطا فرما دی۔ فَهَدَىٰ بِكَ ضَالًّا، اب یہ جو تفسیر ہے مفعول مقدم کی جس سے فَهَدَىٰ بِكَ ضَالًّا کا مفہوم اخذ کیا، اس کی ایک بڑی عجیب تائید امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے ملتی۔ امام علی مقام سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ، امام قرطبی روایت کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ اس آیت کو اس طرح بھی پڑھتے تھے۔ ایک قرأت شاذ ہے، اور یہ مفسرین اور اہل علم تفسیر والے جانتے ہیں کہ کچھ قراءات شاذہ ہوتی ہیں، وہ جو شاذ قراءتیں ہوتی ہیں ان سے قرآن کی آیت تو نہیں ہوتی مگر اس آیت کی تفسیر لی جاتی، وہ آیت کی تفسیر کے لیے اس کے مفہوم سے فائدہ اٹھانا اور اس کو آیت کی تفسیر کے طور پہ لینا اور مفہوم کو متعین کرنا واجب ہوتا، اور وہ تفسیر کا فائدہ دیتی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، امام حسن مجتبیٰ ضالًا کو مرفوع پڑھتے۔ ایک بار جو آپ سے مروی ہوا آپ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالٌّ فَهَدَىٰ، امام قرطبی روایت کرتے ہیں یہ قرأت شاذ ہے اور تفسیر کا فائدہ دیتی ہے۔ اب وَوَجَدَكَ ضَالٌّ فَهَدَىٰ آیت نہیں بنے گی، آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وہی ہے، مگر جب قرأت شاذ آ جائے تو وہ اس آیت کی تفسیر کو معین کرتی ہے۔ تو جب امام حسن مجتبیٰ نے اس کو ضالٌ پڑھا اور وَوَجَدَكَ ضَالٌ فَهَدَىٰ تو ضالٌ کو فاعل بنا دیا، ضالٌ کو فاعل بنا دیا اور فرمایا اے حبیب وَوَجَدَكَ ضَالٌ، ضالٌ کو وَجَدَ کا فاعل بنایا، کس کا؟ وَجَدَ کا فاعل بنایا اور فرمایا کہ اے حبیب وَوَجَدَكَ ضَالٌ فَهَدَىٰ، جس بھی گمراہ نے آپ کو پا لیا وہی ہدایت پا گیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالٌ، جس گمراہ نے آپ کے قدموں کو پا لیا، محبوب جس گمراہ نے آپ کا در پا لیا، جس بھی گمراہ نے آپ کا گھر پا لیا، جو گمراہ آپ کی دہلیز تک آ گیا، جو گمراہ آپ کے قدموں تک آ گیا، وَوَجَدَكَ ضَالٌ، گمراہ تب تک گمراہ رہا جب تک آپ کے قدموں میں نہ آ گرا، وہ تب تک گمراہ رہا جب تک آپ کے دروازے پر نہ آیا، جب تک آپ کی دہلیز پر آ کے نہ گرا، جب تک آپ کی بارگاہ میں نہ آیا وہ گمراہ رہا۔ وَوَجَدَكَ ضَالٌ، اور امام قرطبی فرماتے ہیں اے وَوَجَدَكَ ضَالٌ فَاهْتَدَىٰ بِكَ، اے میرے حبیب اس کا معنی یہ ہے کہ جس گمراہ نے آپ کے قدم پا لیے خدا کی قسم وہ ہدایت پا گیا، جس گمراہ نے آپ کے در پا لیا، جس گمراہ کی رسائی آپ کے در تک ہو گئی، آپ کی بارگاہ کا تک ہو گئی، آپ کے قدموں تک ہو گئی، فَهَدَىٰ، وہ ہدایت پا گیا، فَاهْتَدَىٰ بِكَ، وہ آپ کے ذریعے ہدایت پا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے اس قرأت شاذہ کے ذریعے اس مفہوم کی تائید فرمائی۔ یہ معنی تھے دال کے گم رہی یا گم گشتہ راہی کے حوالے سے، مختلف معنی اور تفاسیر تھی۔ اب ہم ذوق کی طرف آتے ہیں، یہ معنی علمی تھے، یہ معنی علمی تھے، اب ہم معنی ذوقی کی طرف آتے ہیں۔
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور وہ معنی ہے ذوقی جو اعلیٰ حضرت نے مراد لیا۔ ضال محبت میں، کسی کے عشق اور کسی کی محبت میں اتنا میں وہ جانا کہ کچھ خیال نہ رہے، اس کو بھی ضال کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے کے بعد ان کی محبت میں، ان کے عشق میں، ان کے ہجر میں، ان کی یاد میں ہر وقت روتے، اور ان کو ان کی خوشبو آتی رہتی اور ان کی ہر وقت بات کرتے، حتیٰ کہ جب ان کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کا قمیض لے کے آئے، خبر لے کے آئے پہلے، تو آپ نے کہا مجھے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو بیٹے کہتے آپ تو اپنی اسی پرانی دلالت میں ہیں، یعنی اپنے اسی پرانے عشق میں اور یوسف کی محبت میں گرفتار ہیں، آپ ابھی تک یوسف کی محبت میں گرفتار ہیں کہ سوائے یوسف کی محبت میں اور کوئی خیال ہی نہیں رہا آپ کو، ہر وقت انہی کا خیال آتا ہے، باقی ہر چیز بھول گئے۔ ضال اس میں بھی معنی بھولنے کا ہے، معنی، مگر یوسف کی محبت اتنی غالب ہے کہ ہر خیال بھول گئے، بس انہی کا خیال آتا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اس لفظ کو اس معنی میں بیان کیا گیا، فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ہم نے آپ کو میرے حبیب اپنی محبت میں از خود رفتہ پایا، اپنے آپ کو بھی بھولا ہوا پایا۔ اپنی محبت میں اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اپنی محبت میں آپ کو اپنی ذات کو بھی بھولا ہوا پایا، فہدا، بس ہم نے آپ کو ہدایت دے دی۔ کیسے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت صفر السعادہ میں بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مکی زندگی میں غار ہیرا میں تشریف لے جاتے جب وحی کا زمانہ قریب تھا، اور غار ہیرا میں جا کے خلوت گزیں ہوتے، شہر مکہ سے 3 میل دور فاصلے پر پہاڑ پر جا کر غار میں چھپتے اور بیٹھ کر مراقبے میں اللہ کو یاد کرتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کبھی 7 دن کے لیے جاتے اور 7 دن کے لیے جو یا ستو لے جاتے، کبھی 10 دن کے لیے تشریف لے جاتے، کبھی 15 دن کے لیے، کبھی 20 دن، کبھی مہینہ، کبھی 40 دن جو لے جاتے، روکھی سوکھی روٹی کھجوریں لے جاتے تاکہ وہاں گزارا کروں گا، کھاؤں گا۔ 7 دن کے لیے جاتے اور 10 دن گزر جاتے، 15 دن گزر جاتے، آقا پلٹ کر نہ آتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوتی کہ کھجوریں اور جو سامان تو 7 دن کا لے گئے تھے اور آج 15 دن گزر گئے، آقا تشریف نہیں لائے، معلوم نہیں، جا کے پتہ تو کروں کیا حال ہوگا، کھانے کو کچھ نہ ہوگا، پینے کو کچھ نہ ہوگا۔ غار میں 10-15 دن سے آقا مراقب ہیں، عشق الہی میں مست ہیں، عشق الہی میں بے خود ہیں، عشق الہی میں سب کچھ بھولے ہوئے ہیں، سامان لے جاؤں جا کے دے آؤں۔ اگر 15 دن کے لیے گئے تھے سامان لے کر تو مہینہ گزر جاتا، 20 دن کے لیے گئے تھے تو 40 دن گزر جاتے۔ خیال کرتی کہ سامان کئی دنوں سے ختم ہو گیا ہوگا، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، طلب ہوگی، جا کے دے آؤں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سامان لے کر جاتی، غار ہیرا میں آقا کی بارگاہ میں پہنچتی، انگشت بدندار رہ جاتی کہ وہ جو 7 دن کے جو اور کھجوریں لے کر گئے تھے، مہینہ گزر گیا اور وہ 7 دن کی خوراک بھی جو کی تو پڑی ہوئی تھی۔ 15 دن کی خوراک لے کر گئے تھے، 40 دن بیت گئے، وہ کھانا بھی پڑا، وہ پانی بھی پڑا ہے، وہ کھجوریں بھی پڑی ہیں، وہ جو بھی پڑے ہیں، کھایا بھی کچھ نہیں۔ انہیں فکر تھی کہ کھانا ختم ہو گیا ہوگا، جا کے آگے خوراک پہنچا آؤں، اور جب آ کے دیکھتی تو پچھلا کھانا بھی جو کا تو پڑا ہوتا۔ وہ کیا چیز تھی؟ جب غار ہیرا میں خلوت میں جاتے اور مکہ کی رونقوں سے تاجدار کائنات کا دل کٹتا، مکہ کے گلی کوچوں سے مخلوق سے لا تعلق ہوتے اور غار ہیرا کی خلوت میں آتے، اب اس وقت نہ کوئی دکھائی دیتا، نہ کوئی آپ کو دیکھنے والا ہوتا، نہ کوئی آپ سے ہم کلام ہوتا، نہ حضور کسی سے ہم کلام ہوتے، نہ کسی کی آواز سنائی دیتی، نہ کسی سے ہم نشینی ہوتی۔ غار ہیرا کی خلوت میں آ کر آقا مراقبے میں ہوتے اور اللہ کے حسن مطلق میں گم ہو جاتے۔
عشق الہی میں مستغرق ہو جاتے، اللہ کے تعلق میں مست ہو جاتے، اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاتے، دنیا و ما فیہا کو بھول جاتے، خوراک بھول جاتے، کھانا پینا بھول جاتے، ضروریات زندگی بھول جاتے، گھر بار جانا بھول جاتے۔ جب یہ کیفیت عشق الہی کا غلبہ بڑھتا رہا، تعلق باللہ اور اس کی رغبت بڑھتی گئی، اور اللہ کی محبت، اس کے دیدار کی طلب، اور اس پردے کے ہٹنے کی آرزو، اور حسن مطلق کے جلوہ کرنے کی شدت جب بڑھتی گئی، اور یہاں تک جا پہنچی کہ آقا کو کھانا پینا بھولنے لگا، گھر بار بھولنے لگا، جسم کی ضرورتیں بھولنے لگی، بشری تقاضے بھولنے لگے، انسانی حاجات بھولنے لگی۔ ارے جب مصطفیٰ ایک مولا کی خاطر سب کچھ بھول گئے، مولا کی خاطر سب کچھ بھول گئے، حتیٰ کہ نہ کھانا پینا یاد رہا، نہ اپنا تن اور اپنا جسم اور زندگی کی ضرورتیں یاد رہیں۔ رب کائنات نے مصطفیٰ کے غلبہ عشق کے اس حال کو بیان کیا۔ اس وقت پردہ اٹھا، ناموس اکبر آیا، سلسلہ وحی کا آغاز ہوا، اور اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا محبوب وہ وقت تیرے مخرے کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیری زلف عنبری کی قسم، مولا ہم میرے محبوب ہمیں یاد ہے تیرے عشق کا وہ زمانہ، یاد ہے تیری محبتوں کا وہ زمانہ، یاد ہے تیری خلوتوں کا وہ زمانہ، تیری مستیوں کا وہ زمانہ، تیرے انہماک کا وہ دور، تیرے استغراق کا وہ دور۔ محبوب وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ہم نے غار ہرا میں تمہیں اپنے عشق کے اندر اس طرح مستغرق پایا کہ ضالًا تو سب کچھ بھول گیا تھا، کھانا پینا بھی بھول گیا تھا، سونا بھی بھول گیا تھا، گھر بار بھی بھول گیا تھا، جسم کی ضرورتیں بھول گیا تھا، سب کچھ بھول گیا تھا، میرے جلوے کے سوا، میری محبت کے سوا، میرے عشق کے سوا، میرے مخڑے کے سوا، میرے دیدار کے سوا محبوب تمہیں کچھ یاد نہ تھا، سب کچھ بھول گیا تھا۔ فہدا، جب ہم نے تیرے عشق کو اس انتہا پر دیکھا تو ہم نے پردہ اٹھا دیا، فہدا، ہم نے پردہ اٹھا دیا، ہم نے تجھے اپنے پاس بلا لیا، اپنے آپ سے ملا لیا۔ محبوب جب تو اپنے میرے عشق میں از خود رفتہ ہو گیا اور میرے سوا سب کچھ بھول گیا تو محبوب پھر ہم نے تجھے اپنے پاس بلا لیا۔ اور بلایا کیسے کہ محبوب نے محبوب کے سوا سب کچھ بھولنے کا حق ادا کر دیا، اور رب نے محبوب سے ملنے کا حق ادا کر دیا، محبوب نے رب کو چاہنے کا حق ادا کر دیا۔ محبوب ہیرا کی خلوت میں جا کے رب کو چاہتا رہا، رب نے کعبہ کو حسین کی خلوت میں بلا کر مصطفیٰ سے پردہ اٹھا دیا اور فرمایا ثم دنا فتدلی ووجدک ضالا فہدا۔ محبوب تو میری خاطر سب کچھ بھول گیا، میں نے تجھے اپنی راہ دی، اپنی طرف بلایا، اپنا جلوہ دکھایا، اپنے آپ سے ملایا، ایصال الی المطلوب کے معنی میں۔ تو کس طرح میرے محبوب کہ ہم نے تمہیں اس کا صلہ یہ دیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں اپنا جلوہ جو دیا، اور جلوہ اس طرح دیا کہ محبوب تمہیں اوپر بلایا، تو نے بھی مجھے خلوت میں چاہا، میں بھی تمہیں خلوت میں ملا، تو بھی سارا شہر اور دنیا رون کے چھوڑ کر غار میں گیا، میں نے بھی دنیا مکان لا مکان کو نیچے چھوڑ کے اوپر بلایا، تو نے بھی اپنی رفیقہ حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بھی اپنے ساتھ نہ رکھا میری یاد کے وقت، تو میں نے بھی ملاقات کے وقت اپنے خاص پیغامبر ایلچی جبرائیل کو بھی ساتھ نہ رکھا، سب کو سدرہ پر روک دیا، مکان و لامکان کی مسافتیں طے کرائیں، اور فہدا کے پہلے مرحلے پر پہنچے حضور، ووجدک ضالا کے بعد فہدا میں مقام دنا پر پہنچایا، ثم دنا، مقام دنا پر پہنچایا۔ سارا عالم، مکان و لامکان، عالم خلق و امر سب نیچے رہ گئے، اور مقام دنا پر حضور کو بٹھایا گیا، قرب خاص کے مقام دنا پر بٹھایا، اور مقام دنا پر بٹھا کر محبوب کو جلوہ دیا۔ اب کہا محبوب
یہ مقام ابھی تیرا مقام نہیں۔ فتدلی، پھر اور محبوب کو فہدا کا ایک قدم اور بڑھا، فہدا کا ایک قدم اور بڑھا اور مقام تدلی پہ محبوب کو جا بٹھایا، مقام تدلی کی قربت خاص میں جا بٹھایا۔ وہاں بٹھا کر محبوب کو اپنی قربت عطا کی، اپنی لذت دیدار سے آشنائی عطا کی، اپنا جلوہ عطا کیا، اور پھر فرمایا محبوب یہ تدلی بھی تیرا مقام نہیں، یہ تیرے مقام کی راہ کی منزلیں ہیں۔ فہدا کے تحت محبوب ہم جہاں تمہیں لے جانا چاہتے ہیں یہ اس کی منزلیں ہیں۔ عرش، سدرہ، آسمان، عرش، سدرہ، یہ عالم مکان کی منزلیں تھیں، اور یہ دنا و تدلی عالم لا مکان کی بارگاہ الوہیت کی منزلیں ہیں، یہ بھی منزلیں ہیں۔ فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، فرمایا محبوب مقام دنا سے بھی اوپر آ، اب مقام تدلی سے بھی اوپر آ، اور فکان قاب قوسین آ، اور مقام کعبہ قوسین کی کرسی پر بیٹھ، کعبہ قوسین کے مقام پر بٹھایا۔ اور یہ قربت خاص کا وہ مقام تھا کہ فرمایا اس مقام پر پہنچا کر اب صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رکھ دیا، صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ ایک کمان قوس عبدیت تھی، ایک قوس معبودیت تھی، ایک قوس محمدیت تھی، ایک قوس الوہیت تھی۔ بھئی یہ فاصلہ رہ گیا، سارے فاصلے دنا اور تدلی سے مٹا دیے، دنا اور تدلی تک سارے فاصلے مٹا دیے، ساری مسافتیں مٹا دی، اور ہدا کو آخری مقام تک پہنچانے کے لیے، اپنے جلوہ حق کے اس آخری نقطے تک پہنچانے کے لیے جب قاب قوسین کے مقام پر بلایا، بس عبدیت اور معبودیت کی 2 قوسیں رہ گئیں، محمدیت اور الوہیت کی 2 قوسیں رہ گئیں۔ فرمایا لوگوں یہ مقام تمہارے لیے ہے، تک لو، یہ مقام تمہارے لیے ہے، تک لو، اس لیے کہ تم اس وقت تک نہیں سکتے جب تک کم سے کم کوئی فاصلہ برقرار نہ رکھا جائے۔ انسان اگر یہ کوئی کاپی و کاغذ ہو، اگر آنکھوں کے اوپر لا کے اس طرح رکھ دیا جائے، آنکھوں کے اوپر بالکل، تو آپ پڑھ لیں گے؟ جی نہیں پڑھ سکتے۔ جب فاصلہ ختم کر دیا جائے تو آدمی پڑھ اور دیکھ نہیں سکتا۔ آپ گھڑی کو رکھ لیں، بالکل آنکھ کے قریب کر لیں اور پھر دیکھیں ٹائم نظر آتا ہے۔ جب فاصلہ ختم ہو جائے تو ہماری خلق کی، مخلوق کی مجبوری یہ ہے، ہماری بینائی کا نقص یہ ہے کہ ہمیں دیکھنے کے لیے تھوڑا سا فاصلہ چاہیے، دیکھنے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا فاصلہ چاہیے۔ اگر فاصلہ مٹ جائے تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو فرمایا آؤ ابھی تو تمہیں دکھانا ہے، تمہارے لیے ابھی ایک فاصلے پر بٹھاتے ہیں، تم دیکھ لو۔ دیکھنے کے لیے کاغذ کو تھوڑا فاصلے پر کریں گے تو پڑھا جائے گا۔ فرمایا آؤ، محبوب کو اس قربت خاص کے مقام پر پہنچایا تاکہ تم اس قربت کی ماہیت کو سمجھ سکو۔ اگر یہ فاصلہ نہ رہا تو تم اس ماہیت کی معرفت حاصل نہ کر سکو گے، اس قربت کی حقیقت کو جان نہ سکو گے، اور ورطہ حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو خدا بنا دیا، انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا، اس لیے کہ وہ اس قربت کی ماہیت کو، کلمۃ اللہ ہونے کی ماہیت کو سمجھ نہ سکے۔ تمہیں سمجھانا ہے اور شرک سے بھی بچانا ہے، اس لیے میرے حبیب امت تیرے مقام کی معرفت حاصل کرے۔ میرے لاڈلے پیارے، امت کو تیری قدر و منزلت کی معرفت ہو۔ اس امت کی معرفت کے لیے آ، اس کعبہ قوسین کے فاصلے پر بیٹھ، عبدیت و معبودیت کے فاصلے پر بیٹھ، محمدیت اور الوہیت کے فاصلے پر بیٹھ، احمدیت اور حقیت کے فاصلے پر بیٹھ۔ اس قربت کو ایک فاصلے پر بٹھایا اور کہا ارے جبرائیل، ارے میکائیل، اے اہل سما، اے اہل عہد، ارے قرآن پڑھنے والوں، آؤ دیکھو فہدا میں میرا مصطفیٰ خدا کے کتنا قریب جا پہنچا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ جب مخلوق دیکھ چکی، مخلوق جان چکی کہ قربت کیا ہے اور قربت کی ماہیت کیا ہے،
فرمایا میرے محبوب آ، یہ مقام تیری امت کے لیے تھا، یہ مقام تیری امت کے لیے تھا، تیرے لیے نہیں۔ یہ آپ کی امت کے لیے تھا پیارے، آپ کے لیے نہیں۔ تو دنا پر فائز کیا، تدلا پر فائز فرمایا، کعبہ قوسین پر بٹھایا۔ امت اس عبد و معبود کے فاصلے کے حوالے سے حضور کے قرب اعلیٰ کے مقام کو پہچان گئی، اور جب اس قربت کا مقام متعین ہو گیا فرمایا محبوب آ، اب مخلوق دیکھ چکی، اب ہم اپنی قربت کا اہتمام کریں۔ اور ادنا، اب کعبہ قوسین ان کوسوں کا فاصلہ بھی میرے محبوب مٹا دیں، فاصلہ رہے تو ملنا کیا ہے، فاصلہ رہا تو ملنا کیا ہے میرے محبوب، فاصلہ رہ گیا تو ملنا کیا ہے، فاصلہ رہ گیا تو ملنا کیا ہے۔ ہائے ہائے قسم، میرے محبوب یہ نہ سمجھ کہ تجھے غار ہیرا سے بلایا اس فاصلے پر بٹھانے کے لیے، میرے محبوب یہ نہ جان کہ مکہ کی وادی سے بلایا اس فاصلے پر بٹھانے کے لیے، یہ نہ جان کہ تجھے مکان و لا مکان سے گزارا اس فاصلے پر بٹھانے کے لیے، تو لاڈلے فاصلے پر بٹھانا تھا تو وہیں بٹھا کے مل لیتا۔ محبوب تیرے دل میں یہ ملال نہ آئے کہ خدا فاصلے پر بٹھا رہا ہے، نہیں پیارے، تیری امت کو فاصلے کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی، ان کو فاصلے پر بٹھا کے دکھانا تھا، وہ دیکھ چکے، اب دروازہ بند کر لو، اب دروازہ بند کر لو۔ فاصلے والے دیکھ چکے، فاصلے سے سمجھنے والے سمجھ چکے، محبوب آ او ادنا، اب فاصلے کو مٹا دے، اس سے بھی کمتر کر دے، اور ادنا کے بعد نہ حتیٰ کا صلہ لگا نہ الہ کا صلہ لگا، بلا صلہ ادنا مبالغے میں قرب میں مبالغہ کر دیا کہ اس سے بھی قریب تر قریب تر قریب تر قریب تر قریب تر، فاصلے مٹا دیے۔ اب فاصلے کیسے؟ دو تو قوسیں تھیں، یا قوس معبودیت تھی یا قوس عبدیت تھی۔ معبودیت کی قوس تو مٹ نہیں سکتی، وہ تو قائم بذات ہے، وہ تو واجب الوجود ہے، معبود تو واجب الوجود ہے، اللہ کی ذات تو واجب الوجود ہے، وہ تو مٹ نہیں سکتی۔ مخلوق ممکن الوجود ہے، مخلوق ممکن الوجود ہے، وہ چاہے تو بقا دے چاہے تو فنا دے۔ تو میرے محبوب او ادنا، اب قوسیں تو دو ہی تھی، اب انہیں مزید قریب تر کرنے کے لیے ایک قوس کو ہٹانا تھا۔ دو کمانیں تھیں، دو کمانیں تو پہلے ہی جڑ گئی تھی، اور کم سے کم فاصلہ تو مقرر ہو گیا تھا، اب اس سے قریب تر کیسے کرتے؟ ایک ہی صورت تھی کہ ایک قوس کو ہٹا کر ایک ہی قوس میں ضم کر دیا جاتا۔ او ادنا، فرمایا محبوب معبودیت اور الوہیت کی قوس تو ختم نہیں ہو سکتی، واجب الوجود ہے۔ محبوب میں اپنا جلوہ دکھاتا ہوں، تو مجھ میں گم ہو جا۔ میں اپنا جلوہ کرتا ہوں، ہائے 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 ہائے، جلوہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر، جلوہ ظاہر گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معبودیت کی قوس، کمان الوہیت رب کی قوس تو مٹ نہیں سکتی، وہ تو قائم بالذات اور مستقل بالذات اور واجب الوجود ہے۔ تو محبوب ایک ہی ہے کہ محمدیت کی قوس کو، کمان، محمدیت کی کمان کو حقیت کی کمان میں گم کر دے۔ محبوب تو مجھ میں فنا ہو جا، میرے جلوے میں گم ہو جا، تو وہاں میری یاد میں گم تھا، آج میرے جلوے میں گم ہو جا۔ او ادنا، فاصلے مٹا دیے۔ تو مقام اس لیے اب وہ جو قوس میں فنا ہو گئے، قوس الوہیت میں فنا ہوئے، اور محمدیت حقیقت میں فنا ہو گئی، احمدیت حقیقت الہیہ میں فنا ہو گئی، اور جو رنگ چڑھا تو پھر حضور کی حقیقت
حقیقت الہیہ کا مظہر بن کے نیچے اترا، اور پھر حکم اعلان ہوتے رہے، پھر اعلان کر دیے گئے کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے انا مرآۃ الرحمن، جس نے رب کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے، جس نے رب کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے، میں اللہ کا آئینہ ہوں۔ اعلان ہوتے رہے پھر مدینہ کی زمین پر کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ بس رب کہنے کی اجازت نہیں، کفر ہو جائے گا۔ یہ جانو رب نہ جانو، مگر یہی جانو جس نے اسے دیکھا اس نے اسے دیکھا۔ صدر اسلام علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری زندہ باد، علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ رب نہ کہو، رب نہ کہو، رب نہ کہو، پر یہ کہو جس نے انہیں دیکھا اس نے انہیں دیکھا، جس نے اسے دیکھا اس نے اسے دیکھا۔ جس نے حق کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ او ادنا، رب کائنات نے حضور علیہ السلام کو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کے صلے میں وہ مقام عطا کیا کہ اپنے جلوے میں گم کر دیا، اس مقام پر جلوے میں گم کر دیا۔ اور جب جلوے میں گم ہو گئے تو معلوم نہیں کتنی صدیاں بیت گئیں، کتنی مدتیں بیت گئیں، اب زمانہ ناپنے والا کون ہے؟ جب رنگ سارے چڑھا دیے، سارے رنگ چڑھا دیے اور اپنا جلوہ ان میں جلوہ گر کر دیا، اپنا جلوہ ان میں نمایاں کر دیا، آشکار کر دیا، تو بھیجا، تب بھیجا، زمین پر آ گئے آقا۔ وہ کیفیت وہاں کی تھی، وہ کیفیت، اور قربان جاؤں آقا کے کرم پر وہ جو شان تھی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، رحیم تھے امت کے لیے، محتاجوں کے لیے۔ جب اس کے جلوے میں گم ہو گئے تھے، اس جلوے میں گم کر کے رب نے کہا محبوب تم پر سلامتی ہو، محبوب تم پر سلامتی ہو۔ قربان جائیں آقا کی عظمتوں پر کہ جب رب کے جلوے میں گم تھے اور رب سلامتی بھیج رہا تھا، تب بھی امت کو نہ بھولے، عرض کیا مولا میرے ساتھ میری امت پر بھی سلامتی ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میری امت پر بھی سلامتی۔ واپس آئے، اب وہ عالم کعبہ قوسین اور عالم او ادنا تھا، اس لیے کسی نے کہا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت خواجہ اویس قرنی، حضرت خواجہ اویس قرنی سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور علیہ السلام نے ان دونوں کو بھیجا، اللہ ان سے فرمایا ایک میرا اویس رہتا ہے کرن میں، تم ان کو جا کے اس کو مل آنا۔ حضرت عمر اور حضرت علی کو فرمایا، صحیح مسلم شریف میں حدیث، صحیح مسلم کی۔ حضرت اویس صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، ولی ہیں، حضور کی زیارت نہیں کر سکے۔ آقا نے فرمایا ان سے کہ جا کے ملنا، اور اویس کو جب ملو تو جا کے میری طرف سے پیغام بھی دینا کہ دعا بھی کرے میری امت کے لیے، اور تم میں سے جو کوئی میرے اویس کو ملے وہ اپنے لیے بھی دعا کروائے۔ سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت اویس سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ پھر اس کے بعد مختلف کتب میں عرفاء نے اس ملاقات کی بڑی تفصیلات لکھی ہیں، اولیاء اور عرفاء نے، جن میں سے ایک تفصیل امام نبہانی نے رقم کی ہے جواہر البحار میں۔ فرماتے ہیں ملاقات ہوئی، حضرت اویس قرنی نے فرمایا کوئی یار دی گل تو سناؤ، کوئی ساجن کی بات سنائیں۔ وہ پھر ساجن کی میٹھن کی باتیں سناتے رہے، آقا کی باتیں سناتے رہے۔ حضرت اویس قرنی سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے، 63 برس کی داستان پوری ہو گئی، 63 برس کی داستان سن لی۔ جب بیان ختم ہو گیا تو امام نبہانی بیان کرتے ہیں اس مقام کو، حضرت خواجہ اویس قرنی نے پوچھا بھائی عمر اور بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک سوال کروں آپ سے؟ انہوں نے فرمایا ہاں بھائی اویس کر سوال، کیا سوال ہے؟ پوچھا سوال یہ ہے کہ تم نے حضور کو دیکھا؟ اللہ، وہ 63 برس کی رفاقت سنا رہے اور 23 برس کی صحابیت کی داستان سنا رہے ہیں، 23 برس کی صحابیت سنا رہے ہیں، ساتھ رہنا، دن رات ہجرت کرنا، سفر، حضر، جہاد، غزوات،
23 برس کی پوری داستان سن کر، آقا علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے واقعات سن کر آخر پہ پوچھتے ہیں اویس، اب وہ علم ظاہر تھا وہ بند ہو ختم ہو گیا. علم ظاہر تھا، وہ جو پہلا بیان ہوا وہ مقام قاب قوسین تک تھا. وہ مقام قاب قوسین تک کا بیان تھا جو ختم ہو گیا. اس سے آگے اب او ادنا کی بات آ گئی. اویس کرنی پوچھتے ہیں آپ نے حضور کو دیکھا؟ وہ فرمانے لگے، چونکہ وہ پابند تھے نا قاب قوسین تک بات کرنے کے. وہ تو قاب قوسین سے آگے بات کرنے کی اجازت نہ تھی. مگر میں کبھی سوچتا ہوں جب میری نظر اس واقعے پر گئی اور اس کلام پر، یقین جانیے اس دن میں مچل اٹھا، اور اس دن مجھے سمجھ آئی کہ حضور نے ان کو بھیجا کیوں تھا اویس سے ملنے کے لیے. کہ جو بات خود نہ بتائی تھی، جو خود نہ بتائی تھی، بھیجا تھا جاؤ ذرا اویس سے مل آنا، سنو وہ کیا کہتا ہے، سنو وہ کیا کہتا ہے. چونکہ تم تو علم ظاہر میں پابند ہونا، وہ تو پابند نہیں ہے، وہ تو مست حال ہے، وہ تو مست حال ہے. تم تو ایک حد سے آگے بات نہیں کر سکتے، پابندی ہے، اسے تو پوچھنے والا کوئی نہیں. وہ تو مست ہے، اور اس کے منہ سے نکل جاتی ہو جس کی بات سچی سچی بات، جس کے منہ سے مستی میں، وہ تو مستی میں بات کہہ دے گا. جاؤ مل آنا، کیا مطلب تھا؟ کچھ سن آنا. پوچھا دیکھا؟ فرمایا ہاں ہم نے دیکھا، 23 برس حضور کے ساتھ رہے. اویس کرنی فرمانے لگے نہیں عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کچھ تم نے دیکھا وہ تو محمد کا سایہ تھا. جو کچھ تم نے دیکھا وہ تو صلی اللہ حضور کا سایہ تھا. حضور کو تو کسی نے نہیں دیکھا. اللہ، حضور کو کسی نے نہیں دیکھا. کتنے نادان لوگ ہیں وہ نور بشر پر جھگڑا کرتے پھرتے ہیں. ارے نادانوں مت ماری گئی آپ کی، برباد ہو گئی عقل. وہ کہاں پہنچے ہیں، آپ کہاں بیٹھے ہیں. وہ کہتے جو تم نے دیکھا وہ بھی سایہ تھا، اصل تو کسی نے نہیں دیکھا. اور آقا اس لیے ابو بکر کو فرماتے تھے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. تو یہ جو تم مجھے دیکھتے ہو یہ کیا ہے؟ جس میں جتنی طاقت ہے اتنا دکھایا جاتا ہے، جس میں جتنی سکت ہے اتنا جلوہ کرایا جاتا ہے. ابو جہل جتنا کوئی دیکھ سکتا ہے اس کو اتنا کچھ دکھایا جاتا ہے. ابو بکر اور علی جو دیکھ سکتے ہیں وہ ان کو اتنا دکھایا جاتا ہے. اور اصل وہ کسی کو نہیں دکھایا جاتا، وہ رب دیکھتا ہے جب او ادنا کے مقام پر محبوب کو جا بٹھاتا ہے. میں وہ سایہ تھا. حسین او ادنا پہ پہنچ کر وہ جلوہ نصیب ہو گیا. دنیا میں پلٹے آئے. طبیعت پر شروع میں بوجھ رہتا تھا، اوپر بلائے جانے سے قبل، بلائے جانے سے قبل ایک بوجھ رہتا تھا. اس لیے کہ جب نبوت اور وحی کا آغاز نہ ہوا تھا، بعثت نہ ہوئی تھی، تو جب طبیعت مچلتی اور یار سے ملنے کو جی کرتا اور جلوہ حق تکنے کو جی کرتا، شہر سے نکلتے غار میں چلے جاتے، تنہا بیٹھ کے مراقبہ دل میں ہے، گویا آئینہ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ، سر انور جھکاتے مولا کا جلوہ کرتے. اب اللہ پاک نے فرما دیا محبوب بعثت ہو گئی، نبوت کے کا آغاز اور اعلان فرما دے اور لوگوں کو حق کی طرف بلا، دعوت دے، تبلیغ کر. پہلے طبیعت لوگوں سے گریز کرتی تھی اور تنہائی کی طرف جاتی تھی. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حبب الی الخلا، خلوت حضور کو پسند کر دی گئی تھی، بڑی مرغوب کر دی گئی تھی. جلوت سے دوڑتے تھے، خلوت میں جاتے تھے. دنیا اور لوگوں کی رونق سے نکل کر تنہائیوں میں جا کر محبوب سے رابطہ استوار فرماتے تھے. اور طبیعت ادھر لگتی تھی، اس لیے 40 دن بھی کھائے پیے بغیر اسی مستی میں بیٹھے رہتے. جب نبوت کا اعلان کرنا پڑا، بعثت ہو گئی، لوگوں کو تبلیغ کا معاملہ آ گیا. اب کبھی طائف جا رہے ہیں، کبھی مکہ کی گلیوں میں کھڑے مجمع جمع کر رہے ہیں، کبھی جلسہ کر رہے ہیں، کبھی سین کعبہ میں اجتماع کر رہے ہیں، کبھی مینا کے میلے میں میدان میں جا رہے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں سفر ہیں، گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر، کریا کریا، میدان میدان، ہر جگہ آقا کا سفر، لوگوں کی دعوت. اب گھبراہٹ نہیں،
نہ پتھروں سے گھبراتے ہیں، نہ تانوں سے گھبراتے ہیں، نہ تنقید سے گھبراتے ہیں، نہ دشمنی سے، مخالفت سے، مزاحمت سے گھبراتے ہیں، مگر طبیعت میں ایک بوجھ ہے، ایک بوجھ ہے، وزر ہے، ایک بوجھ ہے. کیا مولا؟ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. مولا تو نے نبوت کا اعلان کروا کے بیست ڈال کر ان کافروں مشرکوں کی تبلیغ ذمہ ڈال دی. میرا جی چاہتا تھا کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، کہ غار میں خلوت میں بیٹھ کے تجھے یاد کرتے رہیں، تجھ سے ہم کلامی کریں، تیرا جلوہ کریں، تیری یاد میں مست رہیں. اور اب دن رات ان کی تبلیغ میں، ان کی دعوت میں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ہجوم میں بسر ہوتے ہیں. تو مولا وہ جو کیفیتیں خلوت کی تھیں وہ نہ رہیں، جلوت میں ہر وقت دن بیتنے لگے. اس مقام کو مقام تفرقہ کہتے ہیں تصوف کی زبان میں. وہ کیفیتیں نہ رہیں. رب کائنات نے فرمایا محبوب کوئی بات نہیں، آ تیرے اس بوجھ کو بھی اتار دیتے، تجھے اپنے جلوے میں یوں گم کرتے ہیں اور اپنے جلوے کا مظہر بنا کے نیچے بھیجتے ہیں، اور تیرے مقام تفرقہ کو مقام جمع میں بدل دیتے ہیں. مقام تفرقہ کو مقام جمع میں اور مقام جمع کو جمع الجمع میں بدل دیتے ہیں. اس لیے میرے محبوب اس مقام کعبہ قوسین و ادنا پر بٹھا کر اپنے جلوے اس طرح محبوب کی لوح قلب پر ثبت کیے، اپنے جلوے محبوب کی نگاہوں میں یوں نقش کیے، اپنے انوار محبوب کی شخصیت کے اندر یوں مرتسم کیے، اپنی تجلیات آقا کی حضور کی ذات اقدس میں یوں مضبوط اور مستحکم کی کہ آقا کی ذات کو رب نے اپنے ذاتی جلوہ ذات کا مظہر عتم بنا دیا اور نیچے بھیجا. فرمایا محبوب آ، اب تجھے مقام جمع کی ان بلندیوں پر فائز کر کے واپس بھیجتے ہیں. پہلے جب یاد ستاتی تھی اور مجھے تکنے کو جی کرتا تھا تو تو شہر مکہ چھوڑ کر غار ہیرا میں جا کر میرا جلوہ کرتا اور میرے مکھڑے کو تکتا تھا. محبوب آ، اب تیرے لیے غار کی خلوت اور شہر کی جلوت برابر کر دیتے ہیں. جب ہم نے تجھے مقام جمع عطا کرنا چاہا، تمہیں زمین سے اٹھایا اور کعبہ قوسین پر پہنچایا، اور کعبہ قوسین سے اٹھا کر مقام ادنا کر پر تمہیں اپنے جلووں میں گم کر دیا. محبوب تو نے میرا نام بلند کیا، میرے نام کی تبلیغ کی، میری خاطر خلوتوں کو چھوڑا، میری خاطر غار کی تنہائیوں کو چھوڑا، میری خاطر اپنی ذاتی روحانی لذتوں کو چھوڑا، اپنے ذاتی کیف و سرور کو چھوڑا، اپنی ذاتی چاہتوں کو چھوڑا. پر محبوب ہم تجھے اس چاہت سے معروم نہیں کرتے. آج جو لذت تمہیں غار میں ملتی تھی اس سے بہتر لذت تمہیں کعبہ قوسین پر دیتے ہیں او ادنا پر دیتے ہیں. اور مکہ میں پلٹ آنے کے بعد فرمایا محبوب آ، اب وہ لذت جو تمہیں معراج کی رات کعبہ قوسین او ادنا پہ ملے گی، میری عزت کی قسم، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَاكَ کا آخری مرتبہ یہ ہے محبوب میری عزت کی قسم، اب تو طائف جا یا حنین میں جا، بدر میں جا یا احد میں جا، سین کعبہ میں کھڑا ہو یا مکہ کے گلی کوچوں میں کھڑا ہو، محبوب 10 آدمیوں میں بیٹھ یا 1.25 لاکھ لوگوں کو خطبہ دے، مصطفیٰ جہاں بیٹھ بیٹا لوگوں میں ہوگا جلوہ کعبہ قوسین. بیٹھا لوگوں میں ہوگا، جلوہ کعبہ قوسین کا کرے گا. سو محبوب وہ جو ایک رات دی تھی معراج کی رات، تیری ہر گھڑی معراج کی رات بنا دی، تیری ہر گھڑی معراج کی رات بنا دی. کیسے؟ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب وہ تو ایک رات تھی، وہ قرب و ادنا کا کتنی مدتوں کا قرب تھا، ایک رات کا واقعہ ہے پیارے. وہ تو سارا قرب ہوا ہے جو ایک رات میں دے دیا. اور اب پلٹ کر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اب تیری زندگی میں، تیری زندگی کے اندر ہر اگلا دن پہلے دن سے تمہیں قرب میں اونچا لے جائے گا. اور وہ لوگ جو اس وَلَلْآخِرَةُ سے مراد آخرت کی دنیا اور آخرت کی زندگی لیتے ہیں،
درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آخرت تو ہر ایک کی اچھی ہے، حضور کے لیے کیا امتیاز ہوا؟ آخرت تو ہر مومن کے لیے دنیا سے اچھی ہے، تو یہ حضور کا جو شان اختصاص بیان ہو رہا ہے وہ کیا ہوا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ جواب بنتا ہے مولا اگر آخرت اس دنیا سے بہتر ہے تو وہ کوئی خاص مجھ پہ کون سا کرم کیا؟ تو ہر مومن کی بہتر ہے، وہ تو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ تو ہر متقی کی آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ نہیں، یہاں وَلَلْآخِرَةُ سے مراد اخروی زندگی نہیں بلکہ آقا کی حیات ظاہری کی ہر بات کی گھڑی کو آخرت کہا ہے، ہر بات کی گھڑی آخرت ہے۔ فرمایا محبوب وہ ایک گھڑی تھی شب معراج، اس گھڑی میں او ادنا کا قرب دیا، اب واپس آ جا، اور محبوب اب ہر گھڑی جو آئے گی ہر گھڑی او ادنا دیتی جائے گی، ہر گھڑی اگلی سے اونچی تمہیں دیتی جائے گی۔ محبوب اب تو جہاں بھی رہ تیری جلوت بھی خلوت میں بدل گئی، تیرا مکہ کی سرزمین کعبہ قوسین بنا دیا، تیرا مدینہ کعبہ قوسین بنا دیا، تو بیٹھا لوگوں کے ہجوم میں ہوگا، تیرا جسم لوگوں کے ہجوم میں ہوگا، تیری روح کعبہ قوسین و ادنا کے جلووں میں گم ہوگی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا جب جی تڑپتا خاص لذت کے لیے، بس حضرت بلال کو آواز دیتے ارہنا یا بلال، بلال آذان کے ہمیں راحت دے، بس آذان کی آواز کانوں میں پڑتی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہم اچھے بھلے گفتگو کر رہے ہوتے تھے حضور سے، آذان کی آواز اللہ اکبر، آذان کی آواز آتی، حالت ایسی متغیر ہو جاتی کہ ہم سامنے بیٹھے حضور کو پہچان نہ سکتے، حضور ہمیں پہچان نہ سکتے۔ اس بات پہ کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ اکبر سن کر یہ تبدیلی کہ حضور ان کو پہچان نہ سکے وہ حضور کو پہچان نہ سکے، اس تبدیلی کا مطلب کیا تھا؟ بس جو ہی اللہ اکبر کی آواز آتی جسم زمین پر ہوتا، روح آقا کی کعبہ قوسین و ادنا پہ پہنچ جاتی، آقا کے سامنے جلوہ حق ہوتا، جب اس جلوے میں گم ہوتے تو کون انہیں پہچانے اور کن کو یہ پہچانے؟ کیا پہچان رہی؟ وہ تو گم ہو گئے جلوے میں۔ اور اس جلوہ حق میں گم ہونے کی کیفیت کبھی یہ ہوتی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک رات میں اٹھی، حضور علیہ السلام بستر پہ نہ تھے، میں گھبرا گئی، بستر پر نہیں، تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے قبرستان کی طرف گئیں یا مصلی کی طرف گئیں، دیکھا تو آقا سجدے میں پڑے تھے، عبادت میں تھے، سجدے میں تھے، اور آپ پر ایک خاص کیفیت طاری تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے قدموں کی آہٹ جو قریب گئی تو آقا نے فرمایا من انت، آنے والے تو کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں کانپ گئی اور کانپ کے عرض کیا انا عائشہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں عائشہ ہوں۔ آقا نے فرمایا من عائشہ، عائشہ کون؟ فرماتی ہے میں کانپ گئی، پھر کانپ گئی، جسم لرزہ براندام ہو گئی، تو پھر اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور سنبھالا دے کے عرض کرنے لگی بنت ابی بکر یا رسول اللہ، حضور عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ آقا بولے من ابو بکر، رضی اللہ، ابو بکر کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں گھبرا گئی، پھر سنبھلی اور عرض کرنے لگی ابن ابی قحافہ تھا یا رسول اللہ، حضور ابو بکر جو حضرت ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر وہ، فرمایا من ابو قحافہ، ابو قحافہ کو۔ روایات میں یہ واقعہ آیا ہے، بعض عرفاء نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہاں تک بات سنی تو سمجھ گئیں کہ آج وقت ہے کہ حضور سے پوچھ لوں کہ من انت، آپ کون ہیں؟ آج وقت ہے پوچھ لوں کہ من انت، آپ کون ہیں آقا؟ ہائے ہائے، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، من انت آپ کون ہیں یا رسول اللہ، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی۔ بس صحابہ کرام کو تھوڑی تھوڑی خبر ہو گئی تھی، تھوڑی تھوڑی خبر
ہو گئی تھی. ہم تو خود بے خبر ہیں کیا کہیں, اور کچھ کہہ دیں تو گجراں والا ویسے بھی فتووں کا گڑھ ہے. کیا کہیں, ان کو سمجھ ہو گئی تھی, اور جن کو سمجھ ہو گئی تھی وہ پھر نماز میں بھی حضور کو تکتے رہتے تھے, کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ نماز میں تکنا غیر کو تکنا نہیں ہے. انہوں نے غیر نکال دیا تھا درمیان سے. غیر رب نہیں ہے جو سمجھے کافر ہے, رب نہیں ہے جو سمجھے کافر ہے, پر غیر بھی نہیں ہے. خدا نہیں ہے پر خدا سے جدا بھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولن. اس لیے صحابہ کرام, وہ حدیث پاک میں نے کئی بار سنائی, وہ جب آقا علیہ السلام نے پردہ اٹھایا تو قبلے کا رخ چھوڑ کر, کئی بار آپ نے سنی مجھ سے, جب علالت میں سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے, صحیح بخاری میں ہے, تو پردہ جو اٹھایا تو صحابہ کرام نے قبلے سے چہرے پھیر لیے. نگاہیں ترس گئی تھی نا آقا کو دیکھنے, قبلے سے چہرے پھیر لیے, اور حالت نماز میں منہ موڑ کر رخ یار تکنے لگ گئے, حضور کا مکھڑا تکنے لگ گئے. فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی, قریب تھا کہ ہم حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازیں توڑ دیں, نمازیں چھوڑ دیں. یہ صحابہ تھے, غیر سمجھتے اپنے ایمان سے. کہیے سوال کا جواب دیں. غیر سمجھتے تو اپنے چہرے قبلے سے ہٹا کر رخ ادھر موڑتے. رخ جو موڑا تو غیر سمجھ کے موڑا. کعبہ ادھر ہے, حالت نماز ہے, رخ موڑ کے حضور کے چہرے کو تک رہے, مکھڑا تک رہے ہیں حضور کا, اور مست کھڑے ہیں اس کے آقا کے دیدار میں. یہ مقتدیوں کا حال. اور سیدنا صدیق اکبر, انہیں جب خبر ہوئی کہ شاید آقا تشریف لائے ہیں باہر, انہوں نے مصلی چھوڑ دیا. فناقص ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ. مصلی چھوڑ دیا. اللہ کی عبادت, خدا کی عبادت ہو رہی ہے. پچھلے مقتدی عبادت خدا میں محبت مصطفیٰ کما رہے ہیں, امام عبادت خدا میں ادب مصطفیٰ کما رہا ہے, اور جاری نماز ہے. غیر سمجھتے تو یہ نہ کرتے. وہ جن کو خبر ہو گئی تھی وہ غیر سمجھنا چھوڑ گئے تھے. جو غیر بنائے گئے ہیں, جنہیں غیر رکھا گیا, وہی غیر سمجھتے رہتے. وہ جو اپنے ہو گئے تھے ان کو کچھ راز بتا دیا تھا کہ محبوب خدا کا غیر نہیں ہے. تو نماز کی حالت میں حضور کا ادب بھی کرتے, حضور کی محبت بھی کرتے. بدر کی جنگ ختم ہو گئی. جبرائیل امین صحابہ کرام اب 1000 فرشتوں کا لشکر لے کر واپس آسمان کو پلٹ گئے. مسند ابو یعلا میں حدیث آتی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر سے فارغ ہو کر ہٹے اور پیچھے صحابہ کرام کے ساتھ جا کے نماز ادا فرمانے لگے, جو نماز وقت کی نماز تھی. نماز جماعت ہو رہی ہے, نماز پڑھا رہے ہیں. جبرائیل امین صحابہ کو لے کر آسمان پر گئے. جب آسمان دنیا کے قریب پہنچے, اللہ پاک نے پوچھا, جبرائیل میرے محبوب سے مصطفیٰ سے اجازت لے کے آئے ہو واپس؟ عرض کیا, مولا اجازت تو نہیں لی, جنگ جو ختم ہو گئی تھی, مسلمان جیت گئے تھے, مقصد ہمارا صحابہ کے لشکر کے جانے کا پورا ہو گیا تھا. حضور علیہ السلام بھی مڑ گئے پیچھے, نماز پڑھنے لگے. ہم سمجھے ہمارا کام ختم ہو گیا تو ہم واپس آ گئے. مولا پاک نے فرمایا, نہیں جبرائیل, آسمانوں میں پلٹ کے نہیں آ سکتے, مصطفیٰ سے اجازت لے کے آؤ, اجازت لے کے آؤ. جبرائیل امین واپس آ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور مصلی پر نماز پڑھ رہے ہیں, جبرائیل امین سامنے آگے کھڑے ہو گئے. اب یہاں اس بات کو روکتا ہوں, بعد میں مکمل کروں گا. حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے, حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ نماز کے دوران حضور علیہ السلام مسکرائے, آگے مصلی پر کھڑے مسکرا رہے, صحابہ پیچھے ہیں. جب نماز سے فارغ ہوئے, صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ, آج آپ نماز میں مسکرا رہے تھے, کیا بات تھی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, امام صاحب کو آگے کھڑا کر دیں, پیچھے آپ کھڑے ہو جائیں, امام مسکراتا رہے یا روتا رہے, آپ کو نظر آئے گا؟
امام کا مسکرانا آپ کو کیسے نظر آ سکتا ہے؟ ان کا چہرہ آگے ہے، آپ پیچھے کھڑے ہیں، آئیں گے نظر امام کی مسکراہٹ آپ کو نظر آئے گی؟ تو صحابہ کرام نے نماز میں آقا کا مسکرانا کیسے دیکھ لیا؟ غیر سمجھنے والے جواب دیں ہاں؟ اور نماز میں تو ویسے سجدہ گاہ پہ نگاہیں رکھتے ہیں، جہاں سجدہ ہو وہاں نگاہ رکھتے ہیں، ویسے بھی انہماک سے کھڑے ہوتے ہیں نیچے سجدہ گاہ پر۔ حضور اگر مسکرا رہے ہیں، صحابہ نے کیسے دیکھ لیا؟ پوچھا آقا مسکرا رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ حضور علیہ السلام نے جواب دیا ہاں مسکرا رہا تھا۔ دیکھا کیسے؟ اگر نماز حضور کی ابتدا میں پڑھتے ہوئے صحابہ نگاہیں نیچے رکھتے تو کبھی مسکرانا نہ دیکھ سکتے۔ ان کا سوال بتا رہا ہے، سوال کہ ان کے چہرے کعبے کی طرف ہوتے تھے، نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہوتی تھیں۔ بس جب نماز میں داخل ہوتے چہرے کعبے کی طرف ہو جاتے اور نگاہیں مصطفیٰ کی چہرہ پاک کی طرف ہو جاتے۔ آقا نے فرمایا مسکرا رہا تھا، اس لیے کہ جبرائیل کو اللہ نے واپس بھیج دیا تھا کہ حضور کی اجازت کے بغیر آئے ہو اوپر نہیں آ سکتے۔ تو جبرائیل امین نیچے آ کے اتر کے میرے سامنے کھڑے ہو کے مسکرانے لگے اور مجھ سے اجازت مانگی، حضور اجازت ہے ہم واپس چلے جائیں؟ تو میں نے اجازت بھی دی اور میں بھی جبرائیل کو دیکھ کے مسکرا پڑا۔ یعنی مسکراہٹ بتا رہی تھی جبرائیل اب خبر ہوئی، ہائے ہائے اب خبر ہوئی۔ یہ وہی خبر تو تھی جو جبرائیل کو ہو گئی تھی۔ وہ تو پھر حضور کی گلی میں آتے تھے اور واپس جاتے بھی نہیں تھے۔ جبرائیل امین مختلف انبیاء کے پاس وہی لے کر آئے، کسی کے پاس 4 مرتبہ، کسی کے پاس 10-20 بار، کسی کے پاس 100 200 300 400 بار، کم و بیش آتے رہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں 24,000 بار آئے۔ کتنی بار؟ 23 برس بعثت کے ہیں، نزول وحی کے کتنے؟ 23 برس، 24,000 بار آئے ہیں۔ کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ 24,000 بار آئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ یہ پوچھیں کہ وہ جاتے بھی تھے یا نہیں۔ وہ آئے ہیں، میرا تو خیال ہے کہ وہ صرف وحی لینے کے لیے جاتے تھے، رہتے ادھر ہی تھے یار کی چوکھٹ پر۔ جب امر ہوتا تھا جبرائیل آ کے وحی لے جا تو جا کے وحی لے آتے تھے بیت العزت سے، اور باقی یار کی چوکھٹ پہ رہتے تھے۔ وہ جو ڈیرا تھا وس دے ہاسے تے وس دے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، تیری جھوک دے آسے پاسے۔ وہ جو جھوک تھی مصطفیٰ کی، وہ جس کو نہ ابو بکر چھوڑتے تھے نہ عمر، وہ جبرائیل کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اس جھوک پر، اس دہلیز پر رہتے تھے صبح و شام جبرائیل امین، اور مکھڑا تکتے رہتے تھے ہر وقت۔ کچھ دن گزر گئے جبرائیل امین کو حاضر ہونے میں، وہی لانے میں لیٹ ہوئی، دن گزر گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آئے تو آقا نے فرمایا جبرائیل دیر کر دی ہے، میں بڑے انتظار میں رہا، دیر کر دی میں بڑے انتظار میں رہا۔ جبرائیل امین جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں انا ایضا مشتاق الیک یا رسول اللہ، حضور میں بھی آپ کو تکنے کے لیے ترستا رہتا، میں بھی آپ کا مشتاق تھا، پر کیا کروں اللہ کے امر سے آنا ہوتا ہے، اللہ کے امر سے آنا ہوتا ہے۔ وہ جنہوں نے خبر جان لی تھی کہ اس جلوہ حق کے استغراق نے اور جلوہ حق کے گم ہونے نے اور شان حقیقت کے جلوے نے آقا کو کس مقام پر پہنچا دیا، وہ ہر وقت اسی مکھڑے کو دیکھتے اور حضور کے چہرے کے آئینے میں رب کو تلاش کرتے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے حضرت بلال کی وہ کیفیت بیان کی اور کہا کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یہ وہ بلال تھے، ان کا جینا مرنا چلنا پھرنا، ان کی نماز، ان کی عبادت، ہر شے آقا کو تکتے رہنا تھا۔ اس لیے جب آقا کا وصال ہو گیا تو حضرت بلال مدینہ کی گلیوں میں گھومتے، نگاہیں حضور کا مکھڑا دیکھنے کے لیے ترستی، اور یار نظر نہ آتا۔
فیصلہ کر لیا مدینہ چھوڑ کے چلے جانے کا کہ مدینہ چھوڑ کے جاتا ہوں۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں، امام ابن عساکر، سیدنا صدیق اکبر کو خبر ہوئی، روکا بھائی بلال مدینہ چھوڑ کے نہ جاؤ۔ عرض کیا بھائی ابو بکر کیا تم نے اپنے لیے مجھے خرید کے آزاد کیا تھا؟ نہیں، میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا۔ اللہ کے لیے کیا تھا تو میرے حال کو نہ پوچھو، مجھ سے اب ان گلیوں میں رہا نہیں جاتا جہاں آقا کے ساتھ چلتے تھے، اب ان گلیوں میں چلتا ہوں، اس جنت نو کی کرنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ اب وہ مکھڑا نظر نہیں آتا۔ صدیق پر فرمایا کہ بلال تیری مرضی، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، حلب میں شام کے ملک میں آباد ہو گئے۔ تھوڑا عرصہ گزرا تھا، حلب میں دن کا وقت ہے، لیٹے ہیں، خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی، آقا کا دیدار ہوتا اور زیارت ہوتی، اور آقا فرماتے ہیں بلال ہم سے ملنے کو جی نہیں کرتا، آ کے مل جانا۔ بس تڑپ کے اٹھے، دوڑے سوار ہوئے، یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا رسول اللہ نعرے لگاتے ہوئے شہر مدینہ آ پہنچے۔ مدینہ پاک میں پہنچے اور دیوانہ وار مسجد نبوی کے کونوں میں اور شہر مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار دوڑتے گھومتے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے۔ جو بچہ مدینہ شہر کا بچہ معصوم نظر آتا اسی کو پکڑ لیتے اور پوچھتے میرے یار کو دیکھا، ادھر میرے حضور کو دیکھا۔ جو بچہ نظر آتا دیوانہ وار پوچھتے میرے حضور کو دیکھا۔ اس کیفیت دیوانگی میں گھومتے پھرے، کسی نے آ کے بتایا حضور کی یہ قبر انور ہے، آئے دڑام بے ہوش ہو کر حضور کے مزار اقدس پہ گر پڑے اور چومتے رہے قبر انور کی مٹی کو، اور اپنی گالیں رخسار اور آنکھیں رگڑتے رہے اور سینہ رگڑتے رہے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اور جوہر المنظم میں پورا منظر بیان فرمایا، رگڑتے رہے، چومتے رہے اور روتے رہے زار و قطار۔ شہر مدینہ میں کوہرام بپا ہو گیا، ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ مدینہ کے لوگ باہر نکل آئے، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان باہر نکل آئے۔ حضرت بلال کی آواز سن کر سیدنا فاروق اعظم سب لوگ آ گئے، اور جب آئے سیدنا بلال ہوش میں آئے۔ حضرت بلال کو ہوش میں آنے کے بعد صحابہ کہنے لگے حضرت عمر فاروق بلال بھائی مدت گزر گئی، وہ جو خوش الحانی سے اذان کہتا تھا، وہ ترانہ عشق اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنا، وہ ترانہ عشق جو حضور کو سناتا تھا وہ اذان آج ہمیں بھی سنا دے۔ حضرت بلال فرمانے لگے عمر بھائی وہ ترانہ اب نہیں گایا جائے گا۔ آنکھوں کے سامنے حضور کا مکھڑا ہوتا تھا تو پھر میں اذان بھی کہتا تھا، اب اذان بلال بھول گیا ہے اب اذان کہنا۔ انہوں نے اصرار کیا، فرمایا نہیں پڑھی جائے گی، یہاں نہیں پڑھ سکتا۔ صحابہ کرام حسنین کریمین کی خدمت میں گئے، حسن اور حسین کو بلا کے لائے، آقا کے شہزادوں کو، انہیں سمجھایا کہ شہزادوں تم حضرت بلال سے تقاضا کرو، آپ کی بات نہیں ٹال سکیں گے۔ امام حسین آ گئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا بلال نشتہی ان نسمع اذانک منک الذی کنت تؤذن لرسول اللہ، اے چچا بلال ہمارا جی کرتا ہے کہ وہی اذان آج پھر آپ سے سنیں جو نانا جان کے سامنے سناتے تھے۔ بس شہزادوں کا حکم تھا، حضرت بلال ٹال نہ سکے، کھڑے ہو گئے کانپتے جسم کے ساتھ، اللہ اکبر کی آواز کہی، اللہ اکبر کی آواز کہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی۔ ارد گرد ایک ہجوم تھا، سسکیاں بلند ہوئیں، لوگ رونے لگے، اتنا روئے کہ ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت بلال کی زبان سے نکلا اشہد ان محمد، بس اس میں پاک نکلنے کی دیر تھی، ایک چیخ نکلی اور بلال گر کر بے ہوش ہو گئے، اذان آگے نہ کہہ سکے۔ حضرت بلال گر پڑے اور شہر مدینہ میں ایک رونے سے کوہرام مچ گیا۔ صاحب قاموس اور دیگر محدثین روایات کرتے ہوئے بہت سے محدث بیان کرتے ہیں کہ اتنا کوہرام مچا کہ حضور کے وصال کے بعد شہر مدینہ میں اتنا بڑا حادثہ کبھی پیش نہ آیا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے حضور تشریف لے آئے ہیں دوبارہ۔ ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ کیا تھا
کہ حضور کا اسم پاک لیا، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ وہ تو تکتے پھرتے رہتے تھے، ہر وقت تکتے رہتے تھے، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کا نماز پڑھنا، وہ تو حضور کے چہرے کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ یہی ان کا دین تھا، یہی ایمان تھا۔ کیوں؟ ان کو خبر ہو گئی تھی کہ چپ کر مہر علی اتنا جا نہیں بولن دی۔ یہ یار کا جلوہ ہے، یہ حضور کا چہرہ نہیں، یار کا جلوہ ہے۔ حضور کا مکھڑا نہیں، یار کا جلوہ ہے۔ اس آئینے میں دیکھنے سے کعبہ قوسین کے جلوے نصیب ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ عشق و محبت اور معرفت کی وہ نسبت ہم سب کو عطا کرے۔ تحریک منہاج القرآن کا یہ پیغام ہے، آقا کے عشق میں فنائیت کا اور نسبت محمدی میں فنائیت کا۔ اس پیغام کو اپنائیں اور آقا کے عشق اور محبت کی نسبت کو اپنے سینے سے لگائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے اور آقا کی نسبت اور آقا کی غلامی کی زیور اور دولت سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔